अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल नेम जन्नत के पत्ते, राइटर नेम रहमत किस नंबर 10। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड 1 के सब्सक्राइब का टारगेट कंप्लीट कर दीजिए। एंड मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा चैनल क्यों ग्रो नहीं कर रहा। आई डोंट नो। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू। सुबह देर से उठी, नाश्ता करके रात वाले शिकन आलूद लिबास पर ढीला सा स्वेटर पहने, वालों को जोड़े में बनती वो नीचे आ गई। इसका रुख यूनिवर्सिटी में फ़ोटो कप डेटर की तरफ था। वहाँ से इसने कुछ नोट्स कई रोज़ पहले फ़ोटोस्टेट करवाए थे और इन्हें उठाने का मौका ही नहीं मिल सका था। सुबह की चमकीली मगर ठंडी हवा सबाजी के सब्ज़ार पे बह रही थी। वो फ़ोटो कॉपियर के पास आई, अपने नोट्स उठाए, सबाजी के कार्ड से अदायगी की और फिर वापस जाने के लिए पलटी ही थी। किसी एक मेज़ पर रखा लावा सा रजिस्टर नजर आया। रजिस्टर जाना पहचाना था। इसने पहला सफ़ा पलटा और इस पर बड़ा बड़ा डीजे लिखा था और डीजे एक उदास मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। डीजे का निशान। वो हमेशा अपना रजिस्टर फोटोकॉपर पर छोड़ जाया करती थी। इसने रजिस्टर उठा लिया, वो अब इसका था। बाकी चीज़ें तो वो डीजे की फैमिली को दे चुकी थी, मगर इसकी एक यादगार संभालने का हक तो इसे भी था। वो बाहर आ गई और कांच पे बैठकर डीजे के रजिस्टर के सफ़े पलटने लगी। वो इसका रफ रजिस्टर था, जैसे वो ज़्यादातर लिख कर बातें करने के लिए इस्तेमाल करती थी और ऐसी बातें अमूमन वो आखिरी सफ़े पर ही किया करती थी। इसने आखिरी सफ़ा पलटा तो धीरे से मुस्कुरा दी। इस रोज़ जियो इन्फॉर्मेशन के क्लास में इनकी और फ़लस्तीन के स्प्रिंग ब्रेक की प्लानिंग इस पर लिखी थी। वो बहुत मोहब्बत से डीजे के लिखे अल्फाज पर उंगली फेरती इन्हें पढ़ रही थी जब एकदम रुक गई। रजिस्टर के इस आखिरी सफ़े के ऊपर बड़ा बड़ा करके डीजे की लिखाई में लिखा था, इनटू द सेम रिवर नो मैन कैन एंटायर ट्विस्ट। एक ही दरिया में कोई शख्स 2 दफ़ा नहीं उतर सकता। हरकतलीस वो बिल्कुल शर्ल सी सांस रोक के तहीर से इस सतर को देख रही थी। क्या ये पजल बॉक्स इसे डीजे ने भेजा था? जब तक आप इसे मसूल पाएंगी शायद वो इस दुनिया में ना रहे। वो एकदम रजिस्टर लिए उठकर ड्रोम की तरफ आ गई। इसे मुतस्सम को ढूंढना था। बरकतलीस यूनानी फ़लसफ़ी याद आ गया। मुतस्सम ने वो सतर पढ़ते हुए बेख्तियार माथे को छुआया। ये हरकतलीस का एक कौल है, जैसे तुमने इसके दूसरे कौल सुने होंगे। मसलन वो याद करके बताने लगा, कुत्ते इसी पे भौंकते हैं जैसे वो नहीं जानते होते इंसान का किरदार इसकी तकदीर होता है। वो अंग्रेज़ी के मशहूर अक़वाल बता रहा था। हाँ बिल्कुल, हैया ने इस बात में सर हिला दिया था। इसने इनमें से कोई भी कॉल नहीं सुन रखा था। तो साबित हुआ कि हम इसे पजल के ठीक रास्ते पे चल निकले हैं और इस रास्ते पर एक शख्स ने यकीनन ब्रेड क्रम्स गिराए होंगे। अब हमें एक एक करके हंसल और ग्रेटल के इन ब्रेड क्रम्बर को चुनना है। शिश। दूर बैठी लाइब्रेरियन ने किताब से सर उठाकर ऐनक के पीछे से इनको रंगवारी से टोका। वो दोनों इस वक्त लाइब्रेरी में आमने सामने बैठे थे। सॉरी मैम, यानी गर्दन मोड़कर एक माजरत ख्वाना मुस्कुराहट इनकी तरफ उछाली और वापस पलटी। अच्छा, अब क्या करना है? वो धीमी सरगोशी में पूछ रही थी। अगर इसने हर अक्लातीस का एक कोड डब्बे के ऊपर लिखा है तो यकीनन इसके कोड वर्ड का ताल्लुक इसी कॉल से होगा, या फिर शायद हरकतलीस की ज़ात से। ठहरो, मैं 1 मिनट में आया। वो उठा और चंद लम्हे बाद जब वो वापस आया तो इसने दोनों हाथों में मुट्ठी मुट्ठी किताबें ऊपर नीचे पकड़ रखी थी। ये रहा हरकतलीस का अमाल नामा। इसने दब की आवाज़ के साथ किताबें मेज़ पर रखी। लाइब्रेरियन ने चेहरा उठाकर इसे तलमला कर देखा। सॉरी, वो दोनों हाथ उठाकर कहता वापस कुर्सी पर बैठा। मैं लॉ की स्टूडेंट होकर फ़लसफ़ी की इतनी मोटी मोटी किताबें पढूं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं हरकतलीस को गूगल कर लेती हूँ। लैपटॉप इधर दिखाओ। इसने साथ रख के मुतस्सम के लैपटॉप का रुख अपनी तरफ घुमाया और इसकी पेट पर उंगलियां रखी। उफ, जब इतने ढेर सारे नतीजे खुले तो वो बेजार सी हो गई। इसे जल्दी से कोई जवाब चाहिए था और बस जल्दी से वो बॉक्स खोलना था। इतने
لمبے لمبے ڈاکومنٹس کو پڑھنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ ادھر لاؤ، میں پڑھ کر تمہیں میں پوائنٹس بتاتا ہوں۔ اس کی خوف دیکھ کر متاثم نے لیپ ٹاپ اپنی طرف گھمایا اور پھر اسکرین پر نگاہیں دوڑاتے پڑھنے لگا۔ ہو اچھا، حرکت تلیس کا تعلق ایشیا مینر سے تھا۔ خاصا بدمزاج فلسفر تھا، اپنے علاقے میں چیف پریسٹ بھی رہا تھا اور کافی خاندانی بھی تھا۔ بڑے بڑے فلسطینیوں کو خاصی حقارت سے دیکھتا تھا۔ اس کے خیال میں ہیومر کو بڑے چوک میں لے جا کر درے مارنے چاہیے، اور ہیسوڈ اتنا جاہل ہے کہ اسے دن رات کا فرق نہیں پتا۔ حرکت تلیس کے مشہور اقوال یہ ہیں: گدھے سونے پر گھاس کو ترجیح دیتے ہی کتے ہرا شخص پر پہ بو سکتے ہیں جیسے وہ نہیں جانتے۔ اور بس کر دو متاثم، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ کی اسکرین ہاتھ سے دبا کر فولڈ کر دی۔ متاثم ہنس دیا، پھر اپنا موبائل نکالا۔ لطیف رات کو آ گیا تھا۔ اس کے ایک سائیڈ کورس فلسفی ہے، اس کو بلاتا ہوں۔ لطیف کو ادھر آنے اور اس کو ساری بات سمجھانے میں 15 منٹ لگ گئے۔ اب وہ متاثم کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا سوچتے ہوئے اس پزل باکس دیکھ رہا تھا۔ وہ کیتھولک اور خالصتاً وچ تھا، مگر افغانستان میں پیدائش کے وقت لطیف کے نام پر اس کا نام رکھا تھا، اور چونکہ اس کو پہلی خوراک ایک مسلمان نرس نے دی تھی، سو لطیف ذہنی اور اخلاقی طور پر ان فلسطینی لڑکوں جیسا ہی لگتا تھا۔ میں تو حرکت 30 نامہ سن کر تنگ آ گئی ہوں۔ اور اس کے یہ کتوں، گدھوں اور حیا نے باکس کی طرف اشارہ کیا۔ دریاؤں والے اقوال میری سمجھ سے تو باہر ہیں۔ ایک منٹ، لطیف چونکا۔ وہ کتوں اور گدھوں والے اس کے قول ہوں گے، مگر یہ دریا والا صرف اس کا قول نہیں بلکہ اس کے مشہور زمانہ فلسفی ہے۔ تم نے سن تو رکھی ہوگی، میں حرکت لطیف کا نام آج پہلی دفعہ سن رہی ہوں۔ کجا کہ اس کی فلسفی، تم نے بالکل، ہر کسی نے یہ فلسفی سن رکھی ہے۔ یہ محاورہ تم جانتی ہو نا کہ پلو کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ لطیف آگے ہو کر بتانے لگا، یہ محاورہ دراصل حرکت تلیس کی اسی فلسفی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک ہی دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا، یعنی کہ جب انسان ایک دفعہ پانی میں قدم رکھ کر نکلتا ہے تو وہ پانی آگے بہہ جاتا ہے۔ پانی اور انسان دونوں ہر لمحہ تبدیل ہوتے ہیں، اور دوبارہ جغرافی لحاظ سے تو اسی دریا میں قدم رکھتے ہیں، مگر نہ وہ خود وہی پہلے والا انسان ہوتا ہے اور نہ وہ دریا پہلے والا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے قطعاً سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ دیکھو، جب استنبول میں پہلے دن تم نے باسفورس کا سمندر دیکھا تھا، تب وہ سمندر نہیں تھا جو تم نے کل دیکھا۔ اب نہ تم وہ ہو اور نہ ہی سمندر وہی ہے۔ ہر چیز لمحہ بلمحہ بدل جاتی ہے۔ یہ ہے حرکت لطیف کی فلسفی آف چینج۔ فلسفی آف چینج؟ حیا نے اس بات میں سر ہلاتے باکس اٹھایا۔ اور تمہیں پتہ ہے، چینج میں پورے 6 حرف ہوتے ہیں۔ اوہ ہاں، متاثم نے ذرا زور سے ڈیسک پر ہاتھ مارا۔ ادھر ادھر ٹیبلز پر بیٹھے طلباء نے سر اٹھا کر دیکھا۔ لاسٹ ٹائم ایکسچینج اسٹوڈنٹس؟ لائبریرین نے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ متاثم نے فوراً سر جھکا دیا۔ وہ دبے دبے زور سے حروف کی سائڈز اوپر نیچے کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے پورا لفظ چینج لکھ لیا۔ اب یہ کھل جائے گا، مگر پزل باکس جامد رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاس ورڈ کچھ اور ہے، اور وہ کچھ ایسا ہے جسے صرف تم کھول سکتی ہو، کچھ ایسا جو صرف تمہیں ہی معلوم ہوگا۔ یا تم حرکت لطیف کی میٹا فزکس میں تو انٹرسٹیڈ نہیں ہو؟ لطیف کچھ سوچ کے کہنے لگا، فی الحال تو میں ڈاکٹر سمجھانے میں انٹرسٹیڈ ہوں۔ میرا خیال ہے میں تیار ہو جاؤں۔ وہ ہار مانتے ہوئے باکس لیے اٹھ گئی۔ ہم نے بھی ڈاکٹر سمجھانا ہے، اور گھوڑسل نکلنے میں 1.5 گھنٹہ تو ہے۔ تم تیار ہو جاؤ تو اکٹھے چلتے ہیں۔ لکڑی کا وہ پزل باکس اس نے اپنے ڈوم کے لاکر میں رکھا، پھر اپنے کپڑے گنگالنے لگی۔ جس افراتفری میں گئی تھی، یہ یاد کہاں تھا کہ لانڈری کو کپڑے نہیں دیے۔ اس وقت جو ایک بعد استری شدہ جوڑا ہینگر پر لٹکا تھا، وہ اس کا سیاہ فراک تھا، جس کی اوپری
پٹی سنہری سکوں سے بھری تھی، وہی جو وہ جہاں کے استقلال اسٹریٹ میں دیے گئے ڈنر پر پہن کر گئی تھی۔ فی الحال وہ پھوپھو سے پہلے اپنی ان میزبان آنٹی کے گھر جا رہی تھی، جنہوں نے پہلے روز ان کا کھانا کیا تھا، چونکہ وہ ایک طرح سے ڈی جے کے لیے ہی جا رہی تھی، سو یہ کام والا فراک مناسب نہیں تھا۔ لیکن وہ اوپر سیاہ کوٹ پہن لے گی تو کام چھپ جائے گا، وہ نیچے سے تو فراک سادہ ہی تھا۔ ایسٹر لباس بدل کر اپنے بال کیچر میں باندھے، پھر اپنے سنہری کلچ میں پاکستانی سم والا موبائل ڈالا۔ کلچ چھوٹا سا تھا، اس میں ترک و بدہ فون پورا نہیں آتا تھا، سو اس نے ترک فون کوٹ کی جیب میں رکھ دیا اور کلچ کی زنجیروں کو ایک کندھے سے گزار کر دوسرے پیڈل میں ڈال کر پڑی پین کے ساتھ فراک کی بیلٹ سے نتھی کر لیا۔ سنہری سکوں کے کام میں سنہری ستاروں والا پرس چپ سا کہتا ہے، کم از کم اب کوئی اس کا پرس چھین تو نہیں سکتا تھا نا۔ مسٹر عبداللہ کا پتہ اس کے پاس تھا، حال ہی سے ان کا نمبر لے کر ان کا فون نمبر بھی کر دیا تھا شاید۔ جب سے وہ ترکی آئی تھی، اس کے گھر پلٹ کر نہیں گئی تھی، اب اسے لازمی جانا چاہیے تھا۔ کورسل میں وہ درمیانی راستے والی نشست پر بیٹھی تھی، راستے کی اسی طرف متسم اور اس کے ساتھ لطیف بیٹھے تھے۔ حیا کے بائیں جانب کھڑکی کے ساتھ والی نشست پر ایک ترک لڑکی بیٹھی تھی۔ تمہارا فلوڈل فلسین کب پہنچے گا متسم؟ وہ سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف گردن موڑ کر اس سے مخاطب تھی۔ جون میں پہنچ جائے گا۔ اسرائیلی اسے داخل تو ہونے دیں گے نا؟ امید تو ہے، کیونکہ یہ فلوڈل ترکی کا ہے اور اس میں بہت سے ممالک کے وفد بھی ہیں، جواب لطیف نے دیا۔ اور اگر اسرائیلیوں نے ایسا نہ ہونے دیا تو اگر بنی اسرائیل سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے تو پھر یہ یاد رکھنا کہ جتنے بنی اسرائیل وہ ہیں، اتنے ہم بھی ہیں۔ وہ سامنے دیکھو، وہ اسرائیلی ایمبیسی ہے۔ متسم کے اشارے پر ان دونوں نے گردنیں اونچی کر کے ونڈو اسکرین کے پار دیکھا، جہاں ایک جھنڈے والی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ اگر فلوڈل غزہ نہ پہنچا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ایمبیسی دوبارہ استنبول میں نظر نہیں آئے گی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لطیف نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ می ٹو، حیا نے فوراً کہا۔ می ٹو، می تھی۔ پاس بیٹھی ترک لڑکی نے فوراً انگلی اوپر کی۔ وہ باختیار ہنس دی۔ ویسے متسم، ٹالی کو اغوا کرنا زیادہ مناسب رہے گا نہیں؟ لطیف کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ اسے یاد تھا ڈی جے کو ان کی ٹالی سے توسیع کتنی بری لگتی تھی۔ ڈاکسم اسکوائر پر مغرب اتر رہی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ اسکوائر کی بتیاں ایک ایک کر کے جلنے لگی تھیں۔ تم نے جدھر جانا ہے ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اکیلی مت جاؤ۔ وہ دونوں بس سے اتر کر اس کے لیے رکے کھڑے تھے۔ ترکوں کے ساتھ رہ کر تم بھی ترک بن گئے ہو۔ ان پر خلوص ترکوں سے راستہ پوچھو تو منزل تک پہنچا کر آتے ہیں۔ میڈم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان پر خلوص ترکوں کے اس ملک میں ہر سال تقریباً 500 لڑکیاں اغوا کر کے آگے بھیج دی جاتی ہیں اور یہ ترکی کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ اچھا، اب ڈراؤ تو مت، مجھے تھوڑی دور ہی جانا ہے۔ وہ تینوں سڑک کے کنارے کے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگے تھے۔ تم اپنی آنٹی کے گھر جا رہی ہو؟ ہاں، مجھے ابھی اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر بھی جانا ہے۔ کچھ دن بعد میں جب واپس آؤں گی تو اس پزل باکس کا حل ڈھونڈیں گے۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ٹھنڈی ہوا میں سانس چل رہے تھے۔ مجسمہ زادی ان کے پیچھے رہ گیا تھا۔ لاؤنج میں سو گوریز سی چھائی تھی۔ مسز عبداللہ اور ان کی سرخ بالوں والی بیٹی مہر مغموم سی سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ حیا کے صوفے سے ذرا دور کارپٹ پر مہر کی بیٹی عروہ کشن کا سہارا لیے نیم ریموٹ پکڑے ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، ہم دونوں ہر ہفتے آپ کی طرف چکر لگانے کا پلان بناتے تھے، مگر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ روک لیتا اور اب اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ تم مجھے اسی روز بتا دیتی تو کم از کم میں اسے دیکھ ہی لیتی، پھر کلینرز میں تمہاری مدد کروا دیتی۔ تم کتنی پریشان رہی ہوگی۔ مجھے تو اپنی آنٹی کو بتانے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ایسا اچانک دھچکا لگا کہ اس نے فکرہ دورہ چھوڑا اور سر جھکا کر انگلی کی پور سے آنکھوں کا کنارہ پونچھا۔ موہن نے بہت فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم بہت کمزور ہو گئی ہو پہلے سے حیا، اور یہ تمہاری رنگت بھی کم لا گئی ہے۔ بس بخار ہو گیا تھا اور پھر سفر کی تھکان۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ وہ واقعی بہت پس مردہ اور
تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ میں ذرا کھانے کا کچھ کر لوں۔ مسز عبداللہ اٹھی اور وہ بختیار کہہ اٹھی، کھانا پھوپھو کی طرف ہے، میں بس چائے پیوں گی، پھر مجھے صرف 10 منٹ دو۔ وہ اتلو سے کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ماہر بھی ان کے پیچھے جانے کے لیے اٹھی۔ پھر عروہ کو دیکھا، عروہ تم حیا کو کمپنی دو۔ اور فار گاڈ سیک عروہ، جب کوئی مہمان آتا ہے تو ٹی وی نہیں دیکھتے۔ اس نے جاتے جاتے بچی کو خوفی سے کوڑا۔ عروہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور مڑ کر حیا کو دیکھا، پھر ساتھ اسے مسکرا دی۔ سوری، کوئی بات نہیں، تم بے شک کارٹون دیکھ لو، میں بور نہیں ہوں گی۔ ویسے کون سا کارٹون ہے یہ؟ اسے کارٹون ذرا شناسا لگے تو آنکھیں سکیٹ کر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کیپٹن پلانٹ آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ عروہ دبے دبے جوش سے بتاتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ارے یہ کیپٹن پلانٹ ہے میرے فیورٹ، وہ ایک دم خوشی سے کہتی صوفے کی نشست پر آگے کو ہوئی۔ مجھے بہت پسند ہے اور لڑنا تو بہت زیادہ۔ عروہ میری تو جان تھی کیپٹن پلانٹ میں بچپن سے ہی ان کی بہت جنونی فین رہی ہوں۔ جب یہ سارے پلانٹرز اپنی اپنی انگلیاں فضا میں بلند کر کے فائز ارتھ ونڈ اٹرجے چلاتے تھے تو میرے اندر اتنی انرجی بڑھ جاتی تھی کہ مجھے لگتا ہے میں بھی اڑنے والا لگوں گی۔ وہ چھوٹے بچوں سے کبھی بھی اتنی بے تکلف نہیں ہو پاتی تھی، مگر یہاں معاملہ کیپٹن پلانٹ کا تھا۔ پھر میرے ابا نے مجھے سمجھایا کہ آگ، مٹی، ہوا اور پانی ہمارے اس سیارے کو بنانے والے 4 ایلیمنٹس ہیں۔ تب پہلی دفعہ مجھے ان 4 یونانی عنصر کا پتہ چلا تھا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، ماما نے مجھے بتایا تھا کہ یہ یونانی عنصر ہیں۔ مجھے بھی تب ہی ابا نے بتایا تھا کہ کس طرح یونانی فلسطینیوں نے یہ 4 عنصر باری باری پیش۔ وہ کہتے کہتے ایک دم رکی، لمحے بھر کو اس کے اندر باہر بالکل سناٹا چھا گیا۔ یونانی عنصر، اس نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا۔ اسے یاد تھا یہ عنصر یونانی فلسفیوں سے پیش کیے تھے۔ کسی نے کہا دنیا پانی سے بنی ہے، کسی نے کہا ہوا سے، اور وہ عنصر اس فلسفے کی پہچان بن گیا۔ ہراقلیس کا عنصر کون سا تھا؟ وہ خود سے پوچھتی جیسے چونک اٹھی۔ عروہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عروہ مجھے نیٹ چاہیے، ابھی، اسی وقت، وہ بے چینی سے بولی تو عروہ سر ہلا کر اٹھی اور صفحے پر اسے ایک آئی پیڈ اٹھا کر اسے دیا۔ یہ ممی کا آئی پیڈ لے لیں۔ تھینکس۔ اس نے آئی پیڈ پکڑ کر اس کا گال تھپتھپایا اور جلدی جلدی گوگل کھولنے لگی۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد جب وہ ان سب کو خدا حافظ کر کے باہر آئی تو سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس نے کوٹ سے اپنا ترک فون نکالا اور تیزی سے متعصم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ حیا خیریت؟ وہ فون اٹھاتے ہی ذرا فکر مندی سے بولا تھا، متعصم تمہیں پتہ ہے یونانی فلسفیوں نے زمین کے تحقیق کی وضاحت کرنے کے لیے کچھ عنصر پیش کیے تھے کہ زمین ان سے مل کر بنی ہے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولا، حیا میرے خیال سے کہ تم ذرا تھک گئی ہو، تھوڑا سا ریسٹ کر لو، اس کے بعد تم نارمل ہو جاؤ گی۔ متعصم، اس نے جھنجھلا کر زور سے کہا، میں سنجیدہ ہوں، میری بات سنو۔ ہم خواہ اس نیم پاگل آدمی کے سوانح عمری پڑھ رہے تھے، ہمیں اس کی فلسفی چاہیے تھی۔ اس دور کی ہر فلسفی نے اپنا ایک عنصر پیش کیا تھا اور اس کے خیال میں زمین کی ہر چیز اس عنصر سے بنی تھی۔ کسی نے کہا وہ پانی ہے، کسی نے کہا ہوا، اور یوں ان چاروں بالکل 5ویں عنصر کی فہرست مرتب ہوئی تھی۔ ہراقلیس کا عنصر آگ تھا اور یہی اس کی پہچان تھا، فائر۔ ہاں، فائر، ہراقلیس کی دائمی آگ۔ اس نے آگ کی بنیاد پر اپنی فلسفی آف چینج پیش کی تھی۔ متعصم، انسان ایک دریا میں 2 دفعہ کیوں نہیں اتر سکتا؟ کیونکہ انسان اور دریا دونوں ہراقلیس کے خیال میں آگ سے بنے تھے، اور دنیا میں سب سے زیادہ تبدیل ہونے والی چیز آگ ہے، جو ہر لمحہ بدلتی ہے اور جو ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ اس پزل باکس پہ لکھی بات ایک ہی لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جو ہے فائر۔ وہ کالونی کے سرے پر کھڑے ہو کر فون پہ کہہ رہی تھی، رات بڑھ رہی تھی اور اسٹریٹ پولز جل اٹھے تھے، مگر حیا فائر میں تو 4 حروف ہوتے ہیں، یہ کوڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوڈ ہے بھی نہیں، اس کا مطلب ہے آگ، اصلی والی آگ، ٹالی لائٹر، اسرائیلی آگ، یاد ہے تمہیں؟ او مائی! اسے ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس نے آگ کی طرف اشارہ
کیا ہے کیونکہ اس خط کی طرح اس باکس پر بھی کچھ لکھا ہوگا جو صرف آنچ دکھانے سے ظاہر ہوگا۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کی بات مکمل کی۔ حیرت ہے یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا، کیونکہ تم کافی تھک گئے ہو، ذرا آرام کر لو پھر تم نارمل ہو جاؤ گے۔ وہ جواباً ہنس دیا۔ چلو پھر تم رات کو واپس آؤ گی تو اس باکس کو کھولیں گے۔ نہیں، میں آج رات واپس نہیں آؤں گی، میں آنٹی کی طرف رکوں گی۔ تمہاری اپنی آنٹی یا پھر وہ ہوسٹ آنٹی؟ میں فکرہ اس کے منہ میں رہ گیا۔ کسی نے اس کے کان پر لگا فون زور سے کھینچا تھا۔ اسے مڑنے یا چیخنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کوئی سوئی کی نوک تھی جو اس کی گردن کے آر پار کہیں کبھی تھی۔ لمحے بھر کا عمل تھا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا بادل چھانے لگے۔ دل و دماغ کے سن ہونے سے قبل جو آخری بات اس نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا تھا، اور پھر ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس نے اندھیرے سے آنکھیں کھولیں، پلکیں اوپر کو اٹھی تھی، ان پر جیسے بہت بوجھ سا تھا۔ ہر سو اندھیرا تھا، گپ اندھیرا۔ وہ ایسی پڑی تھی کہ کمر دیوار سے لگی تھی اور گھٹنے سینے سے۔ وہ جیسے ایک بہت تنگ اور تاریک جگہ پہ بہت سے زمان کے اندر کہیں پھنسی بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں چند ایک بار جھپکائیں، منظر ویسا ہی رہا، اندھیرا، تاریکی۔ بس اتنا احساس ہوا کہ وہ کسی تنگ سے کمرے میں ہے جہاں اس کے دونوں اطراف وزنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس نے کونیوں کے بل اٹھنا چاہا مگر تو دائیں ہاتھ میں کھچاؤ تھا۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا، ذرا سا لوہا کھنکا۔ اس کی دائیں کلائی میں ہتھ کڑی ڈلی تھی اور وہ دیوار سے بندھی تھی۔ اس نے زور سے کلائی کو جھٹکا مگر بے سود۔ اس کے سر اور کمر سے بے تحاشا درد ہو رہا تھا، جیسے کوئی چوٹ لگی ہو۔ بمشکل وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے دوسرا ہاتھ کے سہارے ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ بائیں جانب کوئی بوجھ سا اس کے اوپر گرنے لگا۔ اس نے آزاد ہاتھ سے اسے پرے دھکیلا تو وہ نرم سا بوجھ دوسری جانب ذرا سا لٹک گیا، یعنی گردن موڑی، درد کی ایک ٹیس بے اختیار اٹھی۔ اس کے لبوں سے کراہ نکلی۔ پیچھے دیوار لکڑی کے پٹھوں سے بنی تھی اور پٹھوں میں باریک سی درازیں تھیں۔ اب ذرا آنکھیں اندھیرے کی عادی ہوئیں تو اس کی تاریکی میں زردسی روشنی جھانک رہی تھی۔ وہ بدبخت چہرہ اضطرار کے قریب نظر آیا اور آنکھیں سکیڑ کر جھانکا۔ باہر ہر سو سمندر تھا، سیاہ پانی جو رات کے اس پہر زرد روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ پل کی روشنیاں، ہاں وہ پل ہی تھا۔ وہ باسفورس کے سمندر پر بنے اس پل کے آس پاس ہی کہیں تھی، مگر وہ باسفورس برج نہیں تھا۔ وہ ذرا مختلف لگ رہا تھا، شاید وہ ٹھیک سے پا نہیں رہی تھی۔ بائیں طرف موجود بوجھ پھر سے اس پر لٹکنے لگا۔ اس نے خوف سے اسے پرے دھکیلا تو اس کا ہاتھ نم ہو گیا۔ وہ نم ہاتھ چہرے کے قریب لائی اور دور سے آتی روشنی میں دیکھنا چاہا۔ اس نمی کا رنگ تو نظر نہیں آیا مگر وہ خون تھا۔ وہ متخشع سی ہو کر ہاتھ اپنے کپڑوں سے رگڑنے لگی۔ اس کا کوٹ اس کے جسم پہ نہیں تھا۔ وہ واحد خیال اسے اس وقت آیا تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ عبد الرحمن پاشا نے اغوا کروا لیا تھا۔ زور زور سے وہ اپنا ہاتھ سنہری سکوں سے رگڑ رہی تھی۔ جب اس کی انگلیاں ذرا باریک سی چیز سے ٹکرائیں وہ ٹھہر گئی اور اسے ٹٹولا۔ اس کا چھوٹا سنہری کلچ جو فراق کی بیلٹ کے ساتھ لگا تھا، اس کے سر میں درد سے ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ ذہن میں اب بھی اپنی پھوپھو کی آخری گفتگو گونج رہی تھی۔ اس نے شام میں انہیں یقین دلایا تھا کہ رات کھانے پر وہ ان کے ساتھ ہوگی۔ اب جانے کون سا وقت تھا، پھوپھو نے اس کا انتظار کیا ہوگا اسے نہ پا کر۔ کیا ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے؟ اس نے اپنے آزاد ہاتھ سے کلچ کھولا۔ اندر اس کا پتلا سا پاکستانی فون رکھا تھا۔ انہوں نے اس کا فون کیوں نہیں لیا؟ وہ سمجھ گئی تھی۔ اس کا ترک فون کھینچ کر انہوں نے سمجھا ہوگا کہ وہ اسے رابطے کے ہر ذریعے سے محروم کر چکے ہیں اور فروغ کے ساتھ لگے کلچ پر ہم رنگ ہونے کے باعث کسی نے غور نہیں کیا ہوگا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس دو فون تھے، مگر عبد الرحمن پاشا کو تو معلوم تھا۔ لیکن اس نے اسکرین کو چھوا تو وہ روشن ہو گئی۔ بند کمرے میں مدھم سی سفید روشنی جل اٹھی۔ اس موبائل میں مہوش کی مہندی والے روز ہی اس نے بیلنس ڈلوایا تھا اور یہ پاکستانی نمبر تھا جس کی رومنگ آن تھی۔ معلوم نہیں کتنے پیسے بچے تھے، 1 کال کے تو ہوں گے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بیلنس چیک کیا۔ اس میں اتنے ہی پیسے تھے کہ وہ ترکی کے کسی نمبر پر 30 سیکنڈ کی کال کر سکتی، بس۔
اتنی سی دیر میں بھی وہ جہاں کو اپنی صورتحال سمجھا سکتی تھی۔ وہ جلدی جلدی فون بک نیچے کرنے لگی۔ میں جہاں کا نمبر نہیں تھا۔ اس نے سی میں دیکھا، وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ ذرا حیرت سے سمین پھپھو کا نام تلاشنے لگی۔ ان کا نمبر بھی غائب، بس پاکستانی نمبر تھے۔ کیوں؟ اس نے دیکھتے سر کے ساتھ سوچنا چاہا، اور تب ایک چماکے سے اسے یاد آ گیا یہ پاکستانی فون تھا اور ترکی کے سارے نمبرز اس نے اپنے ترک فون میں محفوظ کر رکھے تھے۔ اب وہ گھر فون کر کے اپنے اغوا کا نہیں بتا سکتی تھی، اور نہ اتنا بیلنس تھا کہ وہ انہیں کال کر کے جہاں کا نمبر لیتی۔ 30 سیکنڈ کی کال اسے ضائع نہیں کرنی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے لگا دیا۔ وہ سوچنا چاہتی تھی، فرار کا کوئی راستہ، مدد کا کوئی صورت، اور تبھی اس نے لکڑی کی اس دیوار کے پار وہ آوازیں سنی۔ عربی میں تیز تیز بولتا ایک آدمی جیسے دور سے چلتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ پاشا تمہیں جان سے مار دے گا اگر اسے علم ہوا کہ تم اس کی لڑکی کو اٹھا لائے ہو۔ یہ بحری جہاز روانہ ہو جائے، پھر میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا، جہاں پاشا کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری آواز ذرا جھنجھلائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اسی دیوار کے پیچھے باتیں کر رہے تھے۔ تم امید کرو، اور تم اچھی امید کرو، کیونکہ اگر پاشا کو آوازیں دور جا رہی تھی، اب وہ بہم ہو گئی تھی۔ اس نے ان کی باتوں پر غور کرنا چاہا، پر وہ پاشا کا ذکر کر رہے تھے، کچھ ایسا جو اس کے علم میں نہیں تھا، بحری جہاز کی روانگی اور پاشا کی لاعلمی۔ تو کیا پاشا کے کہنے پہ اغوا نہیں کی گئی تھی؟ وہ کتنی ہی دیر اپنے درد کرتے سر کے ساتھ سوچنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس فون میں ترکی کا ایک ہی نمبر تھا۔ جب وہ ریسٹورنٹ میں اپنا ترک موبائل چھوڑ کر گئی تھی تو اسی پاکستانی فون پر پاشا نے کال کیا تھا۔ اس نے وہ نمبر محفوظ نہیں کیا تھا، مگر وہ کال لاگ میں پڑا تھا۔ اس نے کپکپاتی انگلیوں سے لاگ کھولا، وہ خالی تھا۔ صرف ایک کال تھی جو ترکی آتے ہی ابا نے اس نمبر پہ کی تھی، باقی لاگ ارم نے مٹا دیا تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، ہر راستہ مسدود، ہر دروازہ بند۔ وہ 30 سیکنڈ کی کال کس کو کرے؟ سارے ایمرجنسی نمبرز ترک فون میں تھے، اور ترکی کے دوسرے نمبر اسے زبانی یاد نہیں تھے۔ فون نمبر حیا سلمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہتے تھے۔ بوجھ پھر سے اس پر لٹکنے لگا۔ اس نے موبائل کی روشنی اس پر ڈالی اور ایک دم بالکل شل رہ گئی۔ وہ لمبے سنہری بالوں والی ایک لڑکی تھی جو اس پر گری تھی۔ اس کے منہ اور کندھے سے خون نکل رہا تھا۔ بغیر آستین کے قمیص سے جھلکتے اس کے سنہری بازو پہ کچھ لکھا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بازو پہ موبائل کی روشنی کی۔ وہاں سیاہ رنگ سے انگریزی میں لکھا تھا نتاشا۔ نتاشا شاید اس کا نام تھا، اور وہ اس کے نام کا ایک بدصورت سائیڈو تھا، یا جلا ہوا کوئی داغ۔ اس نے موبائل کی روشنی ادھر ادھر دوڑائی۔ اس چھوٹے سے دربے میں ہر طرف لڑکیاں تھیں، ایک دوسرے کی اوپر گری ہوئی بے ہوش بے سدھ پڑی۔ کسی کے چہرے پر نیل تھے تو کسی کے ہاتھوں پر خراشیں یا جمع ہوا خون تھا، خون کی بو اور سر میں اٹھتا شدید درد۔ اس کا جی ایک دم بتلانے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا وہ پھر سے ہوش کھو دے گی۔ اپنے ناکارہ فون کو کھلے کلچ میں ڈالتے ہوئے اس کی نگاہ اندر پڑے کارڈ پہ پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ کارڈ نکالا، اصطلاحات کا کالنگ کارڈ جو انہوں نے ابوظہبی میں خریدا تھا، مگر اب وہ بیکار تھا۔ اس نے اندر انگلیاں ڈال کر ٹٹولا اور پھر یہ طے شدہ کارڈ نکالا۔ کارڈ کو سیدھا کر کے اس نے گھٹنے پہ رکھا اور موبائل کی روشنی اس پہ ڈالی۔ اف، وائٹ کارڈ، یہ لکھے سیاہ الفاظ روشن ہوئے، شیخ عثمان شبیر۔ نیچے ترکی کے 3 نمبر لکھے تھے، آفس، گھر اور موبائل کا۔ اس کا دل نئی امید سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایکسٹینشن یاد نہیں آ رہی تھی، کوئی تاریخ تھی، کوئی نشان، کوئی مشہور واقعہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسے یہ 30 سیکنڈ کی کال ضائع نہیں کرنی تھی، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ سر میں اٹھتا درد اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دوبارہ کارڈ کو دیکھا اور کچھ سوچ کر موبائل نمبر ملایا اور فون کال سے لگایا۔ ترک میں ریکارڈنگ چلنے لگی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ فون بند ہے۔ اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ کر نمبر ملایا۔ گھنٹی جا رہی تھی، وہ بے چینی سے لب کاٹتی سننے گئی۔ اس کی امید کا دیا بار بار جلتا بجھتا جا رہا تھا۔ بند کمرے میں خون کی عجیب سی بو پھیلی تھی۔ اس نے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی ابھی تک جا رہی تھی۔ پلیز اللہ تعالیٰ، پلیز۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ السلام علیکم۔ اسی لمحے فون اٹھا لیا گیا۔ کون؟ عثمان انکل، وہ تیزی سے بولی۔
نہیں، میں ان کا بیٹا سفیر، وہ جو بھی تھا ذرا چونکا۔ میں حیا بول رہی ہوں، حیا سلمان، میں سلمان انکل کے ساتھ آئی تھی اتحاد ایئر لائنز۔ سلمان کی یونیورسٹی سینئر اسٹوڈنٹ، وقت کم تھا اور وہ اسے تعارف میں ضائع نہیں کرا سکتی تھی۔ کیا وہ اب ٹھیک تو ہے نا؟ نہیں، مجھے ان لوگوں نے اغوا کر لیا ہے، یہاں پر کوئی کمرہ ہے، میں اس میں بند ہوں، یہاں 6-7 اور لڑکیاں بھی ہیں، پلیز کسی سے کہیں میری مدد کریں۔ تیز بولتی گئی، 1 منٹ 6، مجھے بتائیں کہ آپ کس جگہ پر ہیں؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ کسی کھڑکی وغیرہ سے باہر دیکھ سکتی ہیں؟ ہاں، یہاں باہر سمندر ہے، مجھے ایک فیری نظر آ رہا ہے اور ادھر ایک پل ہے۔ پاسپورٹ برج نہیں ہے یہ، رابطہ کٹ گیا ہے۔ اس نے بوکھلا کر سکرین کو دیکھا اور پھر اس باریک دراز سے جھلکتے منظر کو۔ اس نے باسفورس برج کہہ دیا تھا، جبکہ وہ باسفورس برج نہیں تھا، وہ اب پہچانی تھی، یہ سلطان احمد برج تھا، شہر کے دونوں حصوں کو ملانے والا دوسرا پل۔ اس نے اپنی لوکیشن ہی غلط بتائی تھی۔ اب وہ بے بسی سے موبائل کو دیکھے گئی، بیلنس ختم ہو گیا تھا اور اب وہ کال ریسیو کرنے سے بھی قاصر تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، تالا کھولنے کی آواز۔ اس نے جلدی سے فون کلچ میں ڈال کر اسے بند کیا اور گردن ایک طرف جھکا کر آنکھیں موند لیں۔ دروازہ باری چچراہٹ کے ساتھ کھلا، کوئی اندر آیا۔ اس میں جھک کر اس کی ہتھکڑی چابی سے کھولی اور پھر اسے بازو سے کسی جانور کی طرح گھسیٹتے باہر لے جانے لگا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار کرار نکلی۔ وہ آدمی اسے بڑے کمرے میں لایا اور اب کرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں کرسی سے باندھ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ منمنائی تھی۔ اس نے جواباً ٹیپ کا ایک ٹکڑا دانت سے کاٹ کر اس کے لبوں سے کس کر چپکا دیا۔ وہ گردن دائیں سے بائیں مارنے لگی۔ ٹیپ سے اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ توجہ دیے بنا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ اس نے نگاہیں پورے کمرے پر دوڑائی۔ وہ بڑا سا کمرہ تھا، ایک طرف بڑا صوفہ رکھا تھا، وہ دوسری طرف آتش دان جس کے پاس وہ کرسی سے جکڑی بیٹھی تھی۔ آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی، ہرکلیس کی دائمی آگ، ساتھ ہی لوہے کی چند سلاخیں بڑی الاؤ میں دہک رہی تھیں۔ ان کے سرے پر انگریزی کے مختلف حروف لکھے تھے اور وہ حروف دہک دہک کر سرخ انگارے بن چکے تھے۔ آتش دان کے ایک طرف ایک چھوٹی انگیٹھی رکھی تھی، اس میں جلتے انگاروں پہ ایک برتن میں شہد کی طرح کا گھڑا سا مائع ابل رہا تھا۔ اس کی بو سارے کمرے میں پھیلی تھی، شہد سے زیادہ بورا مائع، وہ شاید ویکس تھی۔ اس نے گردن گرا دی، اس کی ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب بہت دیر سے اس کمرے میں تنہا پڑی تھی اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے وہ کال ضائع کر دی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا اور اس کی بات سمجھ میں آئی بھی تھی یا نہیں، اور وہ کچھ کرے گا بھی یا نہیں۔ اگر وہ گھر فون کر لیتی تو شاید، مگر نہیں، گھر فون کرنے کی صورت میں بات پھیل جاتی اور اس سے تو بہتر تھا کہ وہ یہیں پڑی رہتی، لیکن بات تو اب بھی پھیل جائے گی، اور جو ذلت، جو بدنامی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کے سامنے وہ بھولی بصری سی ویڈیو آ گئی۔ شریفوں کا مجرا، نہیں پلیز اللہ تعالیٰ میری مدد کریں۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگے گئی۔ اس کی دعا پہلے قبول نہیں ہوئی تھی، شاید اب ہو جائے، شاید اب اس کی مدد کر دی جائے۔ آتش دان کے قریب ہونے کے باعث تپش اس تک پہنچ رہی تھی اور اس مسلسل حدت سے اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ وہ ذرا الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس کی سرخ لپٹیں اٹھ اٹھ کر ہوا میں گم ہو رہی تھی۔ گرمی بڑھتی جا رہی تھی، اس کا سارا وجود گویا آگ میں دہک رہا تھا۔ لمبے بال کمر اور کندھوں پر بکھرے تھے اور ان کو سمیٹنے پر بھی قادر نہیں تھی۔ اس نے پورا زور لگا کر خشکی کو پیچھے دھکیلنا چاہا مگر وہ نہیں ہلی۔ پسینے کی چند بوندیں اس کی گردن اور پیشانی پہ چمک رہی تھیں۔ دفتن دروازہ کھلا اور اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ ایک پستہ قد چینی نقوش کا حامل شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ تھا جسے اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی میز پہ رکھا، پھر اس کی طرف آیا اور ایک ہاتھ سے کرسی کا رخ اپنی جانب موڑا اور ہاتھ سے ٹکٹ ٹیپ کا کنارہ پکڑ کر کھینچ کر اتارا۔ آہ نتاشا، وہ قریب سے دیکھنے پہ کوئی روسی لگتا تھا۔ میں نتاشا نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ ایک امید سی بندھی کہ وہ اسے کسی اور کے دھوکے میں پکڑ لائے ہیں۔ Now you are Natasha. English, all right. وہ اس بات میں سر ہلا کر مسکراتا ہوا انگیٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ آگ کے سامنے کھڑا تھا،
तपश का रास्ता रोक गया। ज़रा सा सुकून मिला। पूरा केंटी टूरिस्ट गर्ल पुअर पीपल। वो नफ़ी में सर हिलाकर एक सलाख उठाए से उल्टा पलट कर देख रहा था। मेरा बाप अमीर आदमी है, वो तुम्हें तावन की रकम देगा। सो नताशा, यू वांट इंग्लिश नेम? वो टूटी फूटी अंग्रेजी में कहता इसकी तरफ पलटा। वो जवाबन दिए बिना यकटू की सलाख को देखे गई जिस पे लिखा एम देख रहा था, या शायद वो लिखा था। वो सलाख क्यों देखा रहा था, किस लिए? एक खौफ सा इसके अंदर सा सर उठने लगा। इस बेख्तियार इस कमरे में बेसुध पड़ी लड़की का बाजू याद आया। वो टैटू नहीं था, वो लम्हे भर में जान गई थी। यू वांट इंग्लिश नेम? वो इसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ था। नो नो, बेशकीनी से नफ़ी में सर हिलाती बड़बड़ाई। नो दिस इज़ योर नेम। वो सलाख के देखता लोहा इसके करीब आया। नहीं नहीं, वो गर्दन दाएं बाएं राती ज़ोर से चलाने लगी। वो इसे इस गर्म लोहे से दागने लगा था। इसका चेहरा खौफ और दहशत से सफ़ेद पड़ गया था। योर नेम, इसने जताकर कहते सलाख हया के बाजू के करीब की, जहाँ फ्रॉक की छूती आस्तीन ख़त्म होती थी। कंधे से नीचे, ज़रा नीचे, वहाँ वो सलाख करीब ले गया। इसे देखते अंगारों की इज्जत महसूस हुई। वो तड़प कर इधर उधर सरफाने लगी। नहीं प्लीज़ नहीं। इस लम्हे इसने दिल से दुआ की थी कि कोई आ जाए और इसे पुश्ता कद रूसी से इसे निजात दिला दे। कोई आ जाए, चाहे वो अब्दुर्रहमान पाशा ही क्यों ना हो, कोई तो। रूसी ने देखता हुआ लोहा इसके बाजू के ऊपरी हिस्से पर रख कर दबाया। वो बुरी तरह से बलबला उठी। इसके हलक से एक दिलखराश चीख निकली थी, मगर वो इसी तरह जोर देकर सलाख दबाए खड़ा था। इससे अंदर से मांस चलने लगा था। वो रूह में उतर जाने वाली, जख्मी कर देने वाली बदतरीन जलन थी। वो चीख रही थी, वो रो रही थी। चंद लम्हे बाद इसने सलाख उठा ली। वो मुकम्मल तौर पर जल गई थी। रूसी दोबारा पलटा और सलाख रख दी। इसके बाएं बाजू के ऊपरी हिस्से पर स्याह जला हुआ हर्फ लिखा था, रूसी। वापस इसके सामने खड़ा हुआ। हया ने मतवाज़न सुर्ख निगाहें उठाकर इसे देखा। वो दहल कर रह गई। इसके हाथ में दूसरी सलाख थी जिस पर हू लिखा था और ऊपर तले लिखे तना हरूफ अंगार बन चुके थे। नहीं, तुम्हें अल्लाह का वास्ता नहीं। वो वहशत से तड़पी, खुद को पीछे धकेलने लगी, मगर रस्सियों ने इसे मजबूती से जकड़ रखा था कि वो हिल ही ना पाई। नहीं, वो खौफ से चिल्लाती। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। स्याह आने गए। हर्फ तले सलाख गाड़ दी। खोलता हुआ गर्म दर्द, दहकते अंगारे, आग। इसकी तकलीफ आखिरी हद को छूने लगी। वो दर्द से कटी कटी चीख रही थी। इसे लगा वो इस तकलीफ से मरने वाली है। वो जिस्म के अंदर तक घुस कर जला देने वाला दर्द था। चंद लम्हों बाद इसने सलाख हटाई तो जिया की गर्दन बेहद की हवा होकर एक जन्म डल गई। इसका नक्शा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तकलीफ से वो होश खोने वाली थी। इसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था, मगर मजीद रोने की साख तो खुद में नहीं पाती थी। साख तो खुद में नहीं पाती थी। रूसी अब तीसरी सलाख उठा लाया था। इसने इस पर आर ई लिखा था। हया ने तकलीफ से बंद होती आंखों से इसे देखा। इसमें मजीद कुछ कहने की सख्त नहीं रही थी। अपनी सारी ज़िंदगी फिल्म की तरह इसकी निगाहों के सामने घूमने लगी। बचपन के दिन, यादें, इसके नाना का घर, इसकी नानी। इसके लंबे बालों में कंघी फेर रही थी। फिर मंजर बदल गया और वो रोहेल कार के पीछे सीट पर बैठे थे, स्कूल बैग लिए और स्कूल जा रहे थे। रोहेल कुछ बता रहा था और वो हंस रही थी। फिर इसने खुद को अब्बा की लाइब्रेरी में देखा और इनकी एक मोटी सी किताब खो रही थी जिसमें सूखा फूल रखा था। वो इसने खुद ही वहाँ रखा था। अबू ताया फरकान को अपने ईद के कपड़े हैंगर से उठाए दिखा रही थी और वो इसका जोश खरोश और खुशी दिखकर मुस्कुरा रहे थे। रोहेल इसके साथ लॉन में भाग रहा था। इसके आगे दो खरगोश दौड़ रहे थे। वो दौड़ दौड़ कर थक गई थी। इसके लंबे बाल कमर पर बिखरे थे। खरगोश घास पर दूर भागते जा रहे थे, सफ़ेद नरम नरम से खरगोश। रूसी ने गर्म सलाख इसके बाजू से मिस की। एक खुलन सी इसके अंदर उतरती गई। अगले ही पल इसने करंट खाकर सलाख हटाई। कहीं फ़ोन की घंटी बजी थी। खरगोश गायब हो गए। दर्द हर शय
پہ غالب ہو گیا۔ وہ پہلی 2 دفعہ سے کئی گنا زیادہ شدید درد تھا، کیونکہ جلدی ہٹانے کی وجہ سے جلد پوری نہیں جلی تھی اور حیثیت باقی تھی۔ اسے لگتا تھا اس کی ہمت ختم ہو گئی، مگر وہ پھر سے رو رہی تھی۔ فون، یور فون، آواز کی تعاقب میں وہ آگے بڑھا اور اس کے فراک کی بیلٹ سے لگا پرس نوچا۔ سیفٹی پن ٹوٹ گئی، کپڑا پھٹ گیا۔ اس نے تیزی سے پرس کھولا اور فون نکالا۔ وہ زور زور سے بج رہا تھا، شاید تکلیف میں بھی۔ جو پہلی بات اس کے ذہن میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ اس کا فون رومنگ پہ تھا اور بیلنس ختم، پھر فون کیسے بچا؟ روسی کبھی بے یقینی سے اسے دیکھتا، کبھی فون کو۔ پھر اس نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ اس پہ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور پوری قوت سے اسے پوری دیوار سے دے مارا۔ فون کی اسکرین چکنا چور ہوتی زمین پہ جا گری۔ یو کالڈ سمون؟ وہ وحشیوں کی طرح اس پر چپٹا اور گردن کے پیچھے سے بال دبوچ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ حیا نے نیم جاں نڈھال آنکھوں سے اس کو دیکھا اور پھر اس کے منہ پہ تھوک دیا۔ وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا اور اس کے بال جوڑے اور انگیٹھی پر دہکتا برتن ہینڈل سے اٹھایا۔ کھول دی ہوئی ویکس۔ یو بچ! وہ غصے میں مزاحمت بکتا اس کے قریب آیا اور برتن اس کے سر پہ اونچا کیا۔ نو! اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میرے بال! اس کے لبوں سے بس اتنا نکل پایا تھا کہ روسی نے برتن اس کے سر پر الٹا دیا۔ گرم کھولتی ہوئی ویکس تیزی سے اس کے بالوں کے مانگ پر گری اور ہر طرف سے نیچے لٹکنے لگی۔ اس کے دلخراش چیخیں نکلی۔ ابلتے مادے نے اس کے سر کی جلد کو گلا دیا تھا۔ بازو کا درد غائب ہو گیا۔ وہ وحشیانہ انداز میں زور زور سے چیخ رہی تھی، اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ بھی چیخ رہا تھا۔ اور تب اس نے زور سے اس کی کرسی کو دھکا دے کر الٹا دیا۔ وہ کرسی سمیت اوندے منہ زمین پر جا گری، آتش دہن کے بالکل قریب۔ کمرے میں دھواں سا بننے لگا تھا۔ ویکس اس کے سر پر جمنے لگا تھا۔ اس کا سر بے حد وزنی ہو گیا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ کمرے میں دھواں بڑھتا جا رہا تھا، آتش دہن سے آگ کی لپٹیں لپک کر اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے زمین پہ گرے گال فرش پر رکھے بند ہوتی آنکھوں سے اس دھندلے منظر کو دیکھا، جوئے کہ اس بار کوئی روسی کا سر پکڑ کر دیوار سے مار رہا تھا۔ چیخیں، دھواں، آگ، خون، اس کا پورا جسم آگ میں دہک رہا تھا۔ جو آخری شے اس نے دیکھی وہ اس کا سیاہ فراق کا دامن تھا۔ آگ کی ایک لپٹ نے اسے چھو لیا تھا۔ اس نے سیاہ کپڑے کو زرد شعلے میں بدلتے دیکھا، ہر طرف دھواں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مر رہی تھی۔ اس کے سفید خرگوش اس دھویں میں غائب ہو رہے تھے، وہ جل کر مر رہی تھی۔ ہر اقلیت کی دائمی آگ ہر سو پھیل رہی تھی۔ جاری ہے۔ سب سونے جا چکے تھے اور وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑے پرندے کو الٹا پلٹا کر دیکھ رہے تھے۔ سونیا نے کافی سخت باندھا تھا، گرا کھل کے نہیں دے رہی تھی۔ بالآخر پرندہ چھوڑ کر اس نے پیشانی پر جھولتے ٹیکے کو کھینچنے کے لیے چھوا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے یٹکا چھوڑا اور پھر حیرت سے دروازے کو دیکھتی اس تک آئی۔ اماں، ابا تو سونے چلے گئے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے جہاں کھڑا تھا۔ سوری، تم سو تو نہیں گئی تھی؟ وہ قدرے جھجک کر بولا۔ سیاہ ٹراؤزر کے اوپر آدھی آستین والی سفید ٹی شرٹ پہنے، وہ بھی وہی ترکی والا جہاں لگ رہا تھا۔ نہیں، تم بتاؤ، خیریت؟ ہاں، ابھی میں لاؤنج میں بیٹھا تھا تو وہ فرقان ماموں کی بیٹی آئی تھی، ایرم۔ اس نے ذرا حیرت سے سوالیہ آئی برو اٹھائی۔ ہاں، وہی۔ تمہارا فون اور پرس میز پر رکھا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر مجھ سے کہا کہ اسے ایک کال کرنی ہے، ابھی 5 منٹ میں فون لا دے گی، مگر اب اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی، اب 20 منٹ ہونے کو آئے ہیں، مگر وہ واپس نہیں آئی۔ میں نے سوچا تمہیں بتاؤں۔ اوہ، تم نے اسے میرا فون کیوں لے جانے دیا؟ جواباً جہاں نے بے چارگی سے شانے اچکائے۔ اس نے مجھ سے اجازت نہیں مانگی تھی اور میں اسے کیسے روک سکتا تھا؟ مجھے تو فرقان ماموں کی فیملی سے ویسے ہی بہت ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ وہ چونکی، کیونکہ وہ سرخ مرچ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر بولا تو وہ بے اختیار ہنس دی، اور یہ ترکی سے آنے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ یوں پورے دل سے ہنسی تھی۔ سرخ مرچ کا استعمال ہمیں بھی آتا ہے، تم ادھر ہی ٹھہرو، میں ذرا ایرم سے فون لے آؤں۔ اور آج تو ویسے ہی ایرم کی طرف سے اس کے بہت سے اعصاب اکٹھے ہو گئے تھے۔ اچھا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتا صوفے پر بیٹھ گیا اور وہ باہر چلی آئی۔ طیور خان کے لاؤنج میں سب بھی موجود تھے، سوائے ایرم اور سونیا کے۔ طیبہ بہت پرملال انداز سے نفی میں سر ہلاتے کچھ کہہ رہے تھے، شاید آج والے واقعے کا تذاکرہ۔ جب
حیا کو آتے دیکھا۔ آؤ بیٹا، انہوں نے مسکرا کر اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر سونیا کو آواز دی، سونیا حیا کے چائے بھی لے آنا۔ جی اچھا ابا، سونیا نے جواباً خجل سے آواز لگائی۔ نہیں تایا ابا، میں چائے نہیں پیوں گی، بس اب سونے ہی جا رہی تھی، وہ بے تکلفی سے کہتی تایا ابا کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی۔ ان کی گھریلو سیاستیں اور وقتی طنز و تیکھی باتیں ایک طرف، تایا فرقان اس سے پیار بھی بہت کرتے تھے، اور آج مہوش کی بدتمیزی پر جہاں وہ دکھی تھے، وہاں انہیں حیا کی قدر بھی آئی تھی۔ ابا سو گئے تمہارے؟ جی کب کے، میں بس ذرا ارم سے فون لینے آئی تھی۔ فون کیوں؟ تایا ابا بری طرح چونکے۔ سائمہ تائی بھی ٹٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارم کو کوئی کال کرنی تھی تو وہ میرا فون لے کر گئی تھی، مگر ابھی مجھے اپنی فرینڈ کو میسج کرنا ہے، سوچا فون لے لوں، وہ بہت سادگی سے کہہ رہی تھی۔ تایا کے چہرے کا رنگ فوراً ہی بدل گیا تھا، نرمی کی جگہ سختی نے لے لی تھی۔ ارم، انہوں نے بلند آواز میں پکارا۔ جی ابا، وہ دوپٹہ سنبھالتی بھاگتی ہوئی آئی، مگر حیا کو بیٹھے دیکھ کے اس کا رنگ ایک دم سے فک ہوا۔ حیا کا فون اسے واپس دو، تایا نے اسے کڑی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بڑے ضبط سے کہا۔ جی وہ فضا کو میسج کرنا تھا، تو وہ ہکلا گئی۔ تایا اتنی شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ رکی نہیں، الٹے قدموں واپس مڑی اور چند ہی لمحوں بعد فون لا کر حیا کو تھمایا اور ساتھ ہی ایک کینا توس نگاہ اس پر ڈالی تھی، گویا کچا چبایا جانا چاہتی ہو۔ وہ جواباً سادگی سے مسکرا دی۔ تھینک یو، میں چلتی ہوں، آپ لوگ چائے انجوائے کریں۔ وہ فون لے کر وہاں سے اٹھ آئی، اور وہ جانتی تھی کہ اب چائے انہوں نے خاک انجوائے کرنی ہے۔ واپس لاؤنج میں آتے ہوئے اس نے موبائل کا کال لاگ چیک کیا، میسج اور کال لاگ بالکل کلیئر تھا، سارا کال ریکارڈ غائب۔ ارم کی بچی اسے ارم پہ بری طرح سے غصہ آیا۔ کال ریکارڈز میں موجود تمام نمبرز اس کے پاس محفوظ ہی تھے، البتہ جب وہ درخت فون ریسٹورانٹ چھوڑ آئی تھی بیوی کو نہ جانے سے قبل، تو اسی پاکستانی موبائل پہ عبد الرحمن پاشا کا فون آیا تھا۔ اس کا نمبر اس نے محفوظ نہیں کیا تھا، وہ بس کال لاگ میں پڑا رہ گیا تھا، اب وہ مٹ گیا تھا۔ چلو خیر، اس نے کون سا کبھی AARP کو کال کرنی ہے۔ جہاں صوفے پہ اسی طرح بیٹھا تھا، اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے ملا؟ مرچوں کے سنبھالتے اس کی نگاہیں حیا کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ تھی۔ نہیں، جہاں شکر کے استعمال سے بات بن جائے، ہم وہاں مرچیں ضائع نہیں کرتے۔ ویسے پاکستان کے لوگ دل کے بہت اچھے ہیں۔ ایک کزن بغیر پوچھے فون اٹھا لیتی ہے، ایک بات عزت سے بغیر کھانا کھلائے گھر سے نکالتی ہے، اور ایک کھانا بھی نہیں پوچھتی۔ او خدایا، اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ آج وہاں کھانا تھا تو کچھ بنایا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں رات کا سالن اگلے دن کوئی نہیں کھاتا۔ ٹھہرو، میں انڈے بنا لیتی ہوں۔ اسے یاد آیا، کھانا تو اس نے بھی نہیں کھایا تھا، مگر اسے اتنی بھوک نہیں تھی۔ انڈوں کا خانہ کھولا تو اندر 2 ہی انڈے رکھے تھے۔ اس سے بے پناہ شرمندگی ہوئی، ان 2 انڈوں سے تو کچھ بھی نہیں بنے گا، اس نے خفت سے کہتے ہوئے فریج کا دروازہ بند کیا۔ جہاں نے جیسے اس پر افسوس کرتے ہوئے سر میں نفی میں ہلایا۔ تمہیں شاید بھول گیا ہے کہ تم استنبول کے بہترین شیفز میں سے ایک سے بات کر رہی ہو۔ آرام سے بیٹھ جاؤ ادھر کرسی پہ، میں خود بنا لوں گا سب کچھ۔ اس نے اپنا سلور اسمارٹ فون میز پر رکھا اور پھر آگے بڑھ کر فریزر، کیبنٹس، ہر چیز کھول کر البلا باہر نکالنے لگا۔ فروزن کیما، پاستے کا پیکٹ، جمے مرچوں کا لفافہ، ساسیز، سبزیوں کے خانے سے چند سبزیاں چن لی، وہ تمام چیزیں کاؤنٹر پر جمع کرتا جا رہا تھا۔ تم اس وقت پاستا بناؤ گے؟ وہ متعجب سی کرسی پہ بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے سبز فراک پرندے اور ٹکے سمیت بیٹھی تھی، اور اسے کپڑے تبدیل کرنا بالکل بھول گیا تھا۔ ہاں، اور مجھے کوکنگ کے درمیان ٹوکنا مت، میں بہت برا مانتا ہوں۔ مسکراتے ہوئے وہ سبزیاں دھو رہا تھا۔ اور تمہارا بخار کیسا ہے؟ اب ٹھیک ہے۔ اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا اور کل کی بنسبت قدرے ٹھنڈا تھا۔ ویسے مجھے حیرت زدہ ماموں اور ان کے بیٹے پہ ہے، اس لڑکی نے اتنی بدتمیزی کی اور انہوں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ بکتے حیرت سے کہتا سبزیاں کٹنگ بورڈ پر رکھ کر کٹاکٹ کاٹ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ اس کی 1 دن کے بعد رخصتی ہے، شاید وہ اس کا دل برا نہیں کرنا چاہتے ہوں گے۔ اس نے نشانے چکائے، مگر اس نے بہت مس بیہیو کیا۔ وہ افسوس سے کہتا پانی
ابلنے کے لیے رکھ رہا تھا۔ دوسری جانب اس نے فرائنگ پین میں ذرا سا تیل گرم ہونے رکھ دیا تھا۔ اصل میں اس کے فیانسے نے کسی کینیڈین ریئلٹی شو میں $1.5 ملین جیتے ہیں۔ اسی پہ اس کا دماغ 7ویں آسمان پہ اور وہ زمین پر بغیر آسمان کے گھوم رہی ہے۔ وہ ٹیک لگا ہے، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹی بتا رہی تھی، کینیڈین شو میں $1.5 ملین، بہت اچھی کور سٹوری ہے، کور سٹوری ہے۔ اس نے ذرا سا ہنس کر سر جھٹکا، ساتھ ہی وہ فرائنگ پین میں فرائی ہوتی سبزیوں کو بجائے کفگیر سے ہلانے کے فرائنگ پین کا ہینڈل پکڑے دائیں بائیں تو کبھی اوپر نیچے ہلا رہا تھا۔ سبزیاں چند انچ اوپر کو اٹھتی اور پھر واپس پین میں گر جاتی۔ کیا مطلب؟ اس طرح ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اگر کسی پاکستانی نے کینیڈین شو میں اتنی خطیر رقم جیتی ہوتی تو میڈیا پہ ہر جگہ آ چکا ہوتا۔ مجھے تو وہ لڑکا شکل سے ہی کرمنل لگ رہا تھا۔ تازہ آئی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے کور بنایا اور کیا؟ اچھا، اس سے تعجب ہوا۔ اس نہج پہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ البتہ کرمنل سے اسے کچھ یاد آیا تھا، جہاں تمہارے ریسٹورنٹ پہ جو حملہ ہوا تھا اس کا کچھ پتہ چلا نہیں؟ وہ گردن ترچھی کیے ساس کو بوتل میں پین میں ڈال رہا تھا۔ حالانکہ میرے اسنبول میں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کبھی امکان ہے کہ کسی اور کے دھوکے میں ان لوگوں نے میرا ریسٹورنٹ الٹ دیا۔ ایک دشمنی تو خیر اب اس کی بن چکی تھی، مگر وہ تو خود بھی اس سے واقف نہیں تھا۔ تم تو کہتے تھے کہ استنبول میں ایسا کوئی کرائم سین نہیں ہے۔ خیر، اب اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں، اور ڈارک سائڈ تو ہر بڑے شہر کی ہوتی ہے۔ وہ چولہے کے سامنے کھڑا اس کی طرف پشت کیے پین میں قیمہ بھون رہا تھا۔ قیمے اور شملہ مرچ کی بنی اشتہا انگیز سی مہک سارے میں پھیلنے لگی تھی۔ اس کی گمہ گشتہ بھوک ایک دم سے جاگ اٹھی۔ تمہیں پاکستان آ کر کیسا لگا؟ جہاں وہ تھوڑی تلے مٹھی رکھے اسے دیکھتی سادگی سے پوچھنے لگی۔ یہ یہاں آنے کے بعد ان کی پہلی باضابطہ گفتگو تھی۔ اچھا لگا، بلکہ بہت اچھا لگا، مگر فرقان ماموں کی بات ہے، میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے رشتہ دار اتنی تیکھی باتیں بھی کر لیتے ہوں گے۔ اس نے جیسے جوجری لے کر سر جھٹکا۔ آج وہ سارا دن تایا فرقان کے کمپنی میں رہا تھا تو یہ رد عمل فطری تھا۔ وہ اتنے تیکھے نہیں ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں ہم لوگوں سے، بس ان کے اپنے نظریات ہیں جو اتنا سخت ہیں کہ اگر کوئی ان پر پورا نہ اترے تو وہ اس کی گریڈنگ بہت نیچے کر دیتے ہیں۔ وٹ ایور۔ وہ اب ابلی پاستا کے پتیلے میں قیمہ اور ساس ڈال رہا تھا، پھر ان کو اچھی طرح مکس کر کے اس نے ایسے دم پر رکھ دیا اور سنگ کی ٹوٹی کھول کر وہ ہاتھ دھونے لگا۔ وہ سمجھی اب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھے گا، مگر وہ ہاتھ دھو کر اب سارا پھیلاوا سمیٹنے لگا تھا۔ چھوٹے برتن سبزیوں کے چھلکے خالی شاپ پر وہ جلدی سے اٹھی۔ میں کر دیتی ہوں، پلیز تم بیٹھی رہو۔ جتنی پھوڑ تم ہو میں جانتا ہوں، اگر تم نے میری مدد کروائی تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، جبکہ میں اکیلا کروں تو 2 منٹ میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ خود ہی کرو، وہ قدرے خفگی سے کہتی ہوئی دوبارہ بیٹھ گئی، اور واقعی اس نے 2 منٹ میں ہر چیز اپنی جگہ پر رکھ دی۔ چند ایک برتن جو پکانے کے دوران میلے ہوئے تھے وہ دھل کر اسٹینڈ میں لگ گئے اور سلیب چمکا دیے گئے۔ وہ بندہ کمال کا تھا۔ تم کب سے ریسٹورنٹ چلا رہے ہو؟ اب تو بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ اچھا، میں برتن لگاتا ہوں، تم سلمان ماموں کو بلا لاؤ، انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ ارے ہاں، وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتی اٹھی، پھر نگاہ اس کے سلور اسمارٹ فون پہ پڑی جو میز پہ رکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ٹیچے کو تمہارا فون بہت پسند تھا، وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ جہاں سے کہنا جب اپنا یہ 1-2 لاکھ کا فون پھینکنا ہو تو سبانسی کے باہر ہی پھینکے۔ وہ اداسی سے مسکرا کر بولی تو وہ ہنس دیا۔ ویسے یہ اس کے لگائے گئے تخمینے سے کہیں زیادہ مہنگا ہے۔ اچھا، اسے ذرا حیرت تھی، اتنا قیمتی فون کیوں خریدا تم نے؟ خریدا نہیں تھا، گفٹ ملا تھا، اسپیشل گفٹ۔ وہ مسکرا کر جیسے کچھ یاد کر کے بولا، کس نے دیا تھا؟ سمر اسپیشل۔ اچھا جاؤ ابھی ماموں کو بلا لاؤ۔ وہ ٹال گیا تو وہ شانے اچکاتی وہاں سے چلی آئی۔ ابا کا دروازہ بجا کر وہیں سے بلا کر وہ واپس لاؤنج میں آئی تو وہ وہاں میز پر پلیٹیں اور گلاس رکھ رہا تھا، اور بڑے صوفے پہ بیٹھی اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی چلا دیا۔ جس وقت ابا ذرا حیران سے باہر آئے، جہاں پاستے کی ڈش اٹھائے کچن سے نکل رہا تھا اور وہ مزے سے اپنے کام دار جوڑے میں
टांग पर टांग रखे बैठी चाय बज रही थी। अब्बा इनको देखकर जल्दी से उठे और जहाँ के हम हाथ से ट्रे ली। सॉरी मामू, हमने आपको उठा दिया, आपने खाना नहीं खाया था, सो इसने इनकी तरफ प्लेट बढ़ाई। थैंक यू। अब्बा ने कदर न समझी से खाने को देखा और फिर झैया को। ये तुमने बनाया है? नहीं, जहाँ ने मुस्कुराहट दबा गई। वैसे मामू, ये इटालियन रेसिपी नहीं है, ज़रा देसी स्टाइल में बनाया है, जैसे मम्मी बनाती है। आपको पास्ते में कीमा पसंद है ना? मम्मी ने बताया था मुझे। सलेमान साहब चौंक कर इसे देखने लगी। इसका दिल तोड़ने का फन आता था तो टूटे हुए दिलों को दोबारा जोड़कर इन्हें जीतने का मन भी आता था। वो अपनी जगह बैठी बैठी रह गई। इसे अब एहसास हुआ था कि वो बर्फ़ और टफ सा बंदा तो भूखा भी सो जाता, मगर रात के 1 बजे अगर इसने ये तमाम किया था तो सिर्फ़ और सिर्फ अब्बा के लिए, क्योंकि इसे याद था कि अब्बा ने खाना नहीं खाया और इसे शायद एहसास हो गया था कि वो इससे ज़रा खींचे खींचे से रहते हैं। और हया को खुद अब याद आया था कि कीमे वाला पासा अब्बा को पसंदीदा था। वो जानती थी कि इस अमल से जहाँ ने अपने और अब्बा के दरमियान हाल बर्फ़ को पिघलाने की कोशिश की थी। पासा बहुत मज़े का था, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला। सलमान साहब ने तारीफ़ नहीं की, मगर इनके चेहरे से बाहर था कि इन्हें अपना यूँ ख्याल किया जाना अच्छा लगा था। वो खुद भी बहुत शौक़ से खा रही थी। डीजे के बाद में ये पहला खाना था जो इसने दिल से खाया था। कोरिया में 2 लड़कियों का गवाह टीवी स्क्रीन पे बीबीसी चल रहा था और जो खबर न्यूज़ कास्टर ने पढ़ी, इस पर इन दिनों ने चौंक कर सर उठाया। कोनिया तुर्की का शहर था, जलालुद्दीन रूमी का शहर। जहाँ ने बिजली की तेज़ी से रिमोट उठाया और चैनल बदल दिया। क्या कहा इसने? कोनिया? अब्बा जो हाथ रोक कर स्क्रीन को देखने लगे थे, चैनल तब्दील होने पर उलझकर जहाँ को देखा। उस आदमी से मुस्कुरा दिया। नहीं, कोनिया नहीं, इसने कहा था कीनिया। और लेना। वो रिमोट एक तरफ रखकर इन्हें फिर से सर्व करने लग गया। अब्बा ने ज़रा तसब्बुस से सर हिलाया, गोया वो अपनी इस बात के धोखा देने पे उलझे हुए थे। हया ने जहाँ को देखा और जहाँ ने इसे, फिर दोनों ज़रा लग मुस्कुरा दिए। अभी वो अब्बा के सामने तुर्की का इमेज सबूत सास होता देखने के मतमान नहीं थे। बारात के लिए वो मैरिज हॉल की जमानत दबा दबा थे। अब्बा ड्राइव कर रहे थे और वो आज चुप नहीं थे, बल्कि फ्रंट सीट पर बैठे जहाँ को सड़क के अतराफ में गुजरती जगहों के बारे में मुख्तसर फिक्रों में आगाही दे रहे थे। वो भी जवाबों को मुख्तसर सा जवाब दे देता था। वो आज भी इतना ही कम गो था जितना 2 रोज़ कबल, मगर वो बर्फ़ की दीवार पिघल गई थी। वो पिछली सीट पर बैठी लाताल्लुक़ सी बाहर देख रही थी। इसे डीजे के बगैर यूँ इन खुशी के तकरीब में शिरकत करना सख्त बर लग रहा था। वो अंदर ही अंदर एहसास जुर्म का शिकार थी। अभी से बिछड़े दिन ही कितने थे, मगर मजबूरी थी, जाना तो था। वो आज भी खासा तैयार नहीं हुई थी। काजल और नेचुरल लिपस्टिक के अलावा कोई मेकअप नहीं किया, बाल यूं ही खुले छोड़ दिए, ज्वेलरी भी नहीं पहनी। ज़रूरत भी नहीं थी कि इसकी लंबी टुकनों से पलिशत पर ऊंची कमीज़ के गले पर काफ़ी काम था। वो शिफॉन की कमीज़ थी और इसका रंग आलू बुखारे के छिलके का सा था। कमीज़ का गला गर्दन तक बंधा था और गर्दन से लेकर 2 बलिश्ता नीचे तक स्याह और आलू बुखारे के रंग के छोटे छोटे डायमंड लगे थे। इनकी झिलमिलाहट बहुत खूबसूरत थी। नीचे हम रंग सिल्क का पजामा था और आस्तीन कलाई तक आती चूड़ीदार थी, लेकिन आज भी इसे कल की तरह अपने लिबास की खूबसूरती का दिलचस्पी न आती। मैरिज हॉल के बाहर बारात अभी अभी उतरी थी। दाखिली दरवाजे पर खासा रश था। सजी संवरी जेवरात, कीमती मलबूसात और खुशबुओं में रिची बसी लड़कियां और ख़वातीन गाड़ियों से निकलकर अपने बाल और मेकअप ठीक करती दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। रज़ा और जहाद चाचा वहाँ खड़े खुश अखलाकी से मुस्कुराते मेहमानों को वेलकम कर रहे थे। अब इसे पता था कि महफिल की कल वाली बात को आज बुलाकर सब शादी में शिरकत करेंगे, और वाकई ये हो रहा था। कार रुकने पर इसने दरवाज़ा खोला और बारीक हील बाहर पथरीली ज़मीन पर रखी। बेख्तियारी से टूटी हुई सुर्ख हील याद आई। सर झटक कर वो बाहर निकली और पर्स संभालते हुए दरवाज़ा बंद किया। अब्बा जहाँ और अम्मा एक साथ मैरिज हॉल के दाखिली दरवाजे की जाना पड़ रहे थे, और वो भी वहीं चली जाती अगर जो इसके पाँव पर भी पत्थर आकर ना लगता। औज! इसने कराह कर पैर हटाया। वो बजरी का छोटा सा टुकड़ा था। इसने गर्दन उठाकर
ادھر ادھر دیکھا، وہ مخالفت سمت سے آیا تھا جہاں پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی تھیں اور کسی نے بہت تاک کر اسے مارا تھا۔ ان گزرے 3-4 ماہ میں اسے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اس کی ساتھ اتفاقات نہیں ہوتے تھے۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے اسے سمت دیکھا اور پھر ٹھہر سی گئی۔ پارکنگ کے پیچھے سے ایک ہیولا سا نکلا، اس کی جانب بڑھنے لگا۔ چند لمحے تو وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ رات کی تاریکی میں پارکنگ ایریا کو اونچے پولز کی زرد بتیوں نے مدھم سی روشنی بخش رکھی تھی۔ اس روشنی میں وہ صاف دکھائی دے رہا تھا یا دے رہی تھی، بھڑکتا ہوا نیلا زر تار دوپٹہ ہم رنگ جوڑے کے اوپر پہنے، وہ دوپٹے کا پہلو چہرے پہ ذرا سا ڈالے اسے دانتوں سے یوں پکڑے ہوئے تھا کہ دور سے اس پہ کسی عورت کا گمان ہوتا تھا۔ چہرے کو سفید پینٹ کیے، گہرے آئی میک اپ، سرخ چونچ سی لپسٹک اور سنہرے بالوں کی وگ لگائے وہ اس کی طرف چلتا آ رہا تھا۔ وہ اسے ایک نظر میں ہی پہچان گئی تھی، پنکی۔ اس نے ہراساں نگاہوں سے گردن موڑ کر دور ہال کی طرف دیکھا۔ ابا کی اس کی جانب پشتی وہ واپس مڑی تب تک وہ قریب آ چکا تھا۔ کیسی ہو باجی؟ وہ مسکرایا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے سرسبزی سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے پرس سے گرفت مضبوط کر لی، گویا ذرا بھی وہ آگے بڑھا تو وہ بھاگ اٹھے گی۔ آپ سے ملنے آئی تھی جی، پنکی کہتے ہیں، مجھے یاد ہے جی، وہ مسکرا کر بولا۔ اچھی طرح یاد ہے، وہ بولی تو تمہاری ماں اور بہن بھی نہیں ہوگی۔ اب ہٹو، میرے راستے سے غصہ کیوں کر رہی ہو جی؟ میں تو آپ کو کچھ بتانے آئی تھی۔ مائی فٹ، مسئلہ کیا ہے آپ کو میجر احمد؟ وہ پیر پیچھ کر بولی۔ اتنے باوقار عہدے پر فائز ہو کر کیسے رکھتے کر رہے ہیں آپ؟ لو جی، میں تو ڈولی کا پیغام دینے آئی تھی، مگر کیسا پیغام؟ وہی سے رکھائی سے بولی۔ ڈولی کی حالت امید بخش نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے دن جی پائے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ذرا چونکی۔ خود چل کر دیکھ لیجئے۔ آئیے، میں آپ کو لے جاتی ہوں۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ بدک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ایک دفعہ تو اس سے مل لیں، اس نے کچھ بتانا ہے آپ کو۔ مجھے کچھ نہیں جاننا۔ تم لوگوں کی ساری معلومات مجھے ARP کی ماں سے مل گئی تھی، تلخی سے کہتے ہوئے اس نے پھر سے پلٹ کر دیکھا۔ بارات کے مہمان اندر کی جانب بڑھ رہے تھے، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو جو اس کی ماں کو بھی نہ پتہ ہو۔ کیا؟ چونکی، پھر وہ غور پنکی کو دیکھا۔ اس کے اونچے قد کے سوا کوئی چیز اس روزانہ سپر کی شاپ میں ملنے والے اس اسمارٹ گلاسز والے نوجوان کا پتہ نہیں دیتی تھی۔ پنکی کا تو چہرہ بھی جلا ہوا نہیں لگتا تھا، مگر نہیں، اس کا تو چہرہ سلیٹ کی طرح چپٹا تھا، ایسی جلی جس نے سب نقاش چھپا دیے ہوں۔ خدایا، کیسے یہ لوگ اپنے چہرے بدل لیتے ہیں؟ مگر آنکھیں، وہ چونکی، یہ آنکھیں وہی تھیں، وہی گلاسز کے پیچھے سے جھلکتی آنکھیں۔ اب آئی شیڈو کی چمکیلی تہہ کے باوجود وہ انہیں پہچان گئی تھی۔ اس بات کا جواب تو بس ڈولی کے پاس ہے جی، اور اس نے مجھے یہی آپ کو بتانے کا کہا تھا۔ سہیلی کی دوستی نبھا رہی ہو میں تو جی، اور نہ میری جوتی کو بھی شوق نہیں ہے آپ جیسی بد زبان خاتون کے منہ لگنے کا۔ چڑھ کر کہتے ہوئے اس نے دوپٹے کے اندر چھپے ہاتھ باہر نکالے۔ اس میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ تھا، یہ ڈولی نے بیچا ہے۔ اسے اسی طریقے سے کھولیے گا جو اس پر لکھا ہے، مگر جب تک آپ اسے کھول پائیں گی وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے۔ حیا نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں میں پکڑے اس ڈبے کو دیکھا۔ اس کی کلائی پہ وہی کانٹے کا سرخ بھورا سا نشان تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے چرمبے سے سر اٹھا کر پنکی کو دیکھا۔ وہ کہاں کھڑی ہے، اس لمحے بھر کو بھول گیا تھا۔ یہ ایک پہیلی سے کھلے گا، مگر یہ پہیلی صرف آپ ہی بوجھ سکتی ہیں، اور آپ بوجھ ہی لیں گی۔ یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کے اندر موجود چیز نکالنے کے لیے اسے توڑنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اسے توڑ دیا تو وہ چیز آپ کے کام کی نہیں رہے گی۔ پنکی نے مسکرا کر کہتے ہوئے ڈبہ اس کے مزید سامنے کیا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تھام لیا۔ اچھا باجی جی، رب راکھا۔ وہ وہی خواجہ سراہوں والا لہجہ بنا کر سلام جاڑ کر 2 پٹا منہ پہ ڈالے پلٹ گیا۔ اس نے جلدی سے ڈبہ پرس میں رکھا اور پیشانی پہ نمودار ہوئے پسینے کے قطرے ٹشو سے تپتپاتی خود کو کمپوز کرتی ہال کی جانب بڑھ گئی۔ بارات کا فنکشن ویسا ہی تھا جیسا کسی بھی شاندار شادی کا ہونا چاہیے۔
بکا نور بنا حال، بہترین سجاوٹ، دلہن کا قیمتی ڈیزائنر سوٹ اور جیولری، مہوش کی ننیالی کزنز کے گروپ ڈانسز اور پرتکلف تمام کے اشتہا انگیز خوشبو جو بھی کھلا نہیں تھا۔ آج بھی مرد اور خواتین اکٹھے تھے، مگر یوں کہ آدھے ہال میں مرد اور باقی آدھے کی میزوں پہ خواتین برجمان تھی، تاکہ ایک حد تک علیحدگی رہے۔ ان کی فیملی کے کسی بھی لڑکی نے رقص میں حصہ نہیں لیا، مگر مہوش کے کزنز ہر طرف چھائی رہی۔ وہ آج بھی ایک الگ تھلگ کونے والی میز پہ بیٹھی رہی۔ اس کا دل اسٹیج پہ جا کر مووی بنوانے کا قدر نہیں چاہ رہا تھا۔ اس شریفوں کے مجرم نے اسے ایسا احساس عدم تحفظ بخشا تھا کہ وہ کسی بھی دوسرے کے کیمرے یا موبائل میں تصویر کھنچوانے سے احتیاط برت رہی تھی۔ یہ موویز اور تصاویر کہاں کہاں نہیں گھومتی ہوں گی۔ اس نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ اتنے بڑے ہال میں کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہ تھا۔ وہ ویسے بھی اس میز پہ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے چند لمحے کے لیے سوچا، پھر میز پر رکھے پرس سے وہ ڈبہ نکالا اور فانوس کے چکا چوند روشنی میں الٹا پلٹا کر دیکھنے لگی۔ یہ ایک ہاتھ جتنا لمبا اور 5 انچ موٹا مستطیل ڈبہ تھا۔ ڈبہ نہ بہت بھاری تھا نہ بہت ہلکا، وہ گہری بھوری لکڑی کا بنا تھا اور اس کے ڈھکن کے علیحدہ ہونے کی جگہ پر 6 خانے بنے تھے، جس کے اندر اے لکھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے اے پر انگلی رکھ کر نیچے کو رگڑا تو اے نیچے چلا گیا اور بی سامنے آ گیا۔ وہ اسے نیچے کر دی گئی اور ان 6 خانوں میں پوری انگریزی کے حروف تہجی لکھے تھے۔ جیسے عموماً بریف کیسز پر 3 ایسی سٹرپس لگی ہوتی ہیں جو 3 زیروں پہ کھل جاتی ہیں، ویسے ہی اس باکس کو کھولنے کے لیے کوئی 6 حرفی لفظ سامنے لانا تھا۔ پنکی نے کہا تھا کہ اسے کھولنے کا طریقہ اس ڈبے پہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے ڈبے کو الٹا پلٹا کر دیکھا اور لمحہ بھر کو ٹھٹکی۔ اس ڈھکن کی اوپری سطح پہ کچھ گدا ہوا نظر آیا تھا۔ وہ چہرہ ڈبے پہ جھکائے آنکھیں سکیڑ کر پڑھنے لگی۔ وہ بہت باریک انگریزی میں لکھا ایک فقرہ تھا۔ Into the same river no man can in the twist. ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ Into the same river no man can into twist in the twist anti twist. اس نے الجھن بھرے انداز میں وہ فقرہ دہرایا۔ کیا یہی وہ پہلی تھی جس کا ذکر پنکی نے کیا تھا؟ مگر یہ پہلی تو نہیں لگتی تھی۔ اس میں کوئی سوال نہیں تھا، بس ایک سادہ سا فقرہ تھا۔ السلام علیکم حیا، آواز پر اس نے کرنٹ کھا کر گردن اٹھائی اور ساتھ ہی گود میں رکھے ڈبے پہ دوپٹہ ڈالا۔ سامنے شیلا کھڑی تھی، سایہ عبایا کے اوپر گہرے سبز اسکارف کا نقاب انگلیوں سے ماتھے تھامے اپنی ازلی نرم انداز میں مسکراتے ہوئے۔ وعلیکم السلام شیلا بھابی، کیسی ہیں آپ؟ آئیں بیٹھیں۔ وہ ذرا سنبھل کر اٹھی اور جلدی سے ڈبہ پرس میں ڈال کر ان سے گلے ملی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ مجھے علم نہیں تھا کہ تم آئی ہوئی ہو، وہ آرام سے کہتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تیرے ابی فاطمہ پھوپھا نے تمہاری فرینڈ کو بتایا؟ ریئلی سوری فار ہر۔ ڈی جے کے ذکر پر اس کے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ پھر سے افسردہ ہو گئی۔ پتہ نہیں شیلا بھابی، اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی تھی، میری ایک ہی دوست تھی ترکی میں اور وہ میری تمام دوستوں سے بڑھ کر ہو گئی تھی۔ بہت دعا کی میں نے اس کے لیے، مگر کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ لبوں پہ آ گیا۔ اللہ تمہیں صبر دے گا، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ شیلا نے اس کا ہاتھ تنوی سے دبایا۔ سبین آنٹی کا بیٹا بھی آیا ہے؟ جی وہ ادھر ہے۔ اس نے نگاہوں کا زاویہ موڑا تو شیلا نے تعجب میں دیکھا۔ اسٹیج کے قریب وہ سلیمان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس اس کی مقناطیسی شخصیت بہت شاندار لگ رہی تھی۔ سلیمان صاحب اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے کسی سے تعارف کروا رہے تھے اور وہ دھیمے انداز میں مسکراتا تھا۔ آج وہ اس کے ساتھ اتنے مطمئن اور مسرور لگ رہے تھے گویا روحل واپس آ گیا ہو۔ بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ، تھینکس۔ لمحے بھر کو جھجکی۔ شیلا بھابی ایک بات کہوں، آپ کی ساس نے آپ کو اتنی خوبصورت بری بنائی تھی اور آج بھی آپ نے ان ہی میں سے کوئی سوٹ پہنا ہوگا۔ اس طرف تو عورتیں ہی ہیں۔ آپ کا عبایا، میرا مطلب ہے آپ کے کپڑے تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ وہ رک کر ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ داور بائی کی مہندی پر اس نے بہت
کنکدار لہجے میں شیلا کو نقاب اتارنے کے لیے کہا تھا، مگر آج اس کی آواز میں کنگ فکو تھی۔ جواباً شیلا بھابی بہت کنس مسکرائی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے یا اتنے مردوں کو اپنے کپڑے دکھا کر مجھے کیا مل جائے گا، تو نقاب بھی اتار دیں۔ اس کا لہجہ بہت کمزور تھا۔ اس نے نقاب ڈھیلا بھی نہیں کیا۔ حیا نے پھر بھی نہیں کہا۔ اس نے کہا ہی نہیں گیا۔ وہ تو خود دل سے نہیں چاہتی تھی کہ شیلا نقاب اتار دے، وہ تو بس اس کا جواب سننا چاہتی تھی۔ اسے شریفوں کے مجرے کا وہ منظر اچھی طرح سے یاد تھا جب سنہری اور چاندی کے محو رقص پر یوں کے پیچھے کرسی پہ ترچھی ہو کر بیٹھی کسی آنٹی سے بات کرتی شیلا نظر آ رہی تھی، مگر آج وہ اتنی پسماردگی اور تھکن سے کیوں مسکرائی تھی، یوں جیسے اس کا دل اندر تک زخمی ہو۔ وہ دکھ اور وہ تھکن، وہ زخمی نگاہیں، اسے کسی نے پکار لیا۔ وہ اٹھ کر چلی گئی، مگر حیا کی نگاہیں کافی دور تک اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ پچھلی دفعہ اسے شیلا کو عبایا میں دیکھ کر عجیب خوف بھرا احساس ہوا تھا، مگر آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی ان دکھی بھری نگاہوں میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ شیلا کو کیا غم تھا؟ اتنی اچھی فیملی میں شادی ہوئی ہے، اتنا ہینڈسم شوہر، امیر کبیر ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، پھر اسے کیا دکھ تھا؟ وہ پھر سارا فنکشن یہی سوچے گئی۔ آدھی رات گئی اپنے کمرے میں بیٹھے وہ پھر سے اس ڈبے کو الٹا پلٹا کر دیکھنے لگی جہاں ڈولی، پنکی، پاشا، احمد، مگر انگریزی میں یہ سارے نام 5 حرفی تھے، چھٹا حرف نہیں ملا تھا۔ وہ بار بار اس سطر کو پڑھے گئی، مگر کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ مگر وہ کون سا شخص تھا جس کے پاس ایسے ہر محنت طلب مسئلے کا حل ہوتا تھا؟ وہ ڈبہ لیے بھاگ کر باہر آئی جہاں کچن میں کھڑا کاؤنٹر پر گلاس رکھے پانی کی بوتل اس میں انڈے رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آئی اور باکس اس کے ساتھ رکھا۔ یہ مجھے کسی نے دیا ہے اور مجھے اس کا پاسورڈ نہیں معلوم، اسے کھول دو۔ وہ آواز پر چونکا، پھر بوتل رکھ کر ڈبہ اٹھا لیا۔ یہ ہے کیا؟ وہ ذرا اچنبھے سے الٹا پلٹا کر دیکھنے لگا۔ جو بھی ہے تم اسے کسی طرح کھول دو۔ کھل جائے گا، نو پرابلم۔ وہ ڈھکن اور ڈبے کی بند دراز پہ انگلی پھیر کر کچھ محسوس کر رہا تھا۔ تم مجھے ایک بڑا چھوڑا اور ایک ہتھوڑا لا دو۔ اوفو، توڑنا نہیں ہے اسے بالکل، تم تو رہنے ہی دو۔ ایسن کو پولیس سے ڈبہ اس کے ہاتھ سے واپس لے لیا۔ کیا ہوا؟ میں کھول تو رہا تھا۔ 1 منٹ مجھے دیکھنے تو دو، میں خود کر لوں گی، تم رہنے دو۔ تم میرے لیے کچھ نہیں کرتے۔ پتہ نہیں وہ کس بات پر اس سے خفا تھی، جو جھنجھلا کر بولی، پھر سوچ لو۔ میں تو ابھی ماموں کے پاس جا رہا تھا انہیں تمہیں دوبارہ سنبھول بھیجنے کے لیے راضی کرنے، مگر ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کرتا۔ وہ شانے ہچکا کر پانی پینے لگا۔ سچ؟ اس نے بے یقینی سے پلکیں چپکائیں۔ تم انہیں بنا سکتے ہو؟ میں ایک اچھا شیف اور اچھا میکینک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا وکیل بھی ہوں۔ ٹرائی می۔ وہ گلاس رکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ ابا ایک دفعہ اڑ جائیں تو کبھی فیصلہ نہیں بدلتے، تم اڑ جائیں تو کبھی فیصلہ نہیں بدلتے، تم انہیں کیسے بناؤ گے؟ ویسے تو تمہارا دوبارہ استنبول جانا میرے مفاد میں قطعاً نہیں ہے، کیونکہ اب تم ہر ٹورسٹ اٹریکشن دیکھنے کے لیے مجھے ہی خوار کرواؤ گی، مگر مجھے لگا تم جانا چاہتی ہو، سو میں ماموں سے بات کرنے ہی جا رہا تھا اور وہ مان جائے گا۔ بروقت کونیا کو کینیا نے بتاتا تو شاید وہ کبھی نہ مانتے۔ ہاں، استنبول کا بہت محفوظ شہر ہے، اور پاکستان میں تو روز بم دھماکے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں تو پتہ نہیں لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے بھی یا نہیں۔ وہ ذرا جل کر بولی۔ وہ بنا کچھ کہے مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اگلا 1 گھنٹہ وہ کچن میں کرسی پہ بیٹھی جہاں کا انتظار کر رہی تھی۔ بلاخر جب وہ ابا کے کمرے سے نکلا تو وہ تیزی سے اٹھی۔ کیا ہوا؟ پیکنگ کر لو، کل ہم صبح کی فلائٹ سے واپس جا رہے ہیں۔ وہ دھیما سا مسکرا کر بولا، مگر اس شرط پر کہ فی الحال تو تم ہمارے ساتھ رہو گی، بعد میں جب اسپرنگ بریک ختم ہو جائے تو بے شک چلی جانا۔ سچ؟ وہ بے یقینی اور خوشگوار حیرت میں گڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک طمانت بڑا احساس اس کے پورے وجود کو اپنی لپٹ میں لینے لگا تھا۔ البتہ ایک بات وہ جانتی تھی، استنبول ڈیجے کے بغیر کبھی بھی ویسا نہیں ہوگا جیسا پہلے تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہاشم نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا جو بستر کے دوسرے کنارے پر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ہارس آنکھیں موندے سو رہا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ہاشم کے ہاتھ میں تھا۔ ایسا کیا غلط کہہ دیا میں نے؟
وہ جی بھر کر خوف کا شکار ہوئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہاری آواز جواب دے گئی ہے۔ حیرت کی جگہ اب جھنجھلاہٹ نے لے لی تھی۔ آواز تو تمہارے جواب دے گئے ہیں، میں تمہیں ایک سیدھا سادہ سا حل بتا رہی ہوں اس سارے مسئلے کا۔ تم روز کے 24 گھنٹے بھی کام کرو تو اس رقم کے آدھے لیراز بھی اکٹھے نہیں ہوں گے جو ہمیں حارث کے سرجری کے لیے چاہیے۔ اور ایسے مت دیکھو مجھے۔ آخر میں وہ خفا ہو کر بولی، عبد الرحمن مجھے جان سے مار دے گا، وہ اس کی لڑکی ہے۔ اور عبد الرحمن کو کون بتائے گا؟ وہ تو مہینہ بھر پہلے انڈیا چلا گیا ہے، تم نے خود ہی مجھے بتایا تھا۔ وہ چمک کر بولی۔ نیم روشن کمرے میں سبز بلب کی مدھم روشنی اس کے چہرے کو عجیب سا تاثر دے رہی تھی۔ وہ انڈیا گیا ہے، من نہیں گیا، جو اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ مجھے جان سے مار دے گا سلمیٰ، تو پھر تم اپنی جان سنبھال کر بیٹھے رہو اور حارث کو مرنے کے لیے چھوڑ دو۔ غصے سے کہتی اٹھ کر چادریں تہہ کرنے لگی۔ سلمیٰ میں ایسا نہیں کر سکتا، اب کہ وہ تعصب سے بولا تھا۔ تو تم کیا کر سکتی ہو؟ تم نے کیا کیا ہے حارث کے لیے؟ میرا بیٹا مجھے بہت پیارا ہے۔ اس نے سوتے ہوئے حارث پہ ایک نظر ڈالی، مگر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ مجھے اس ڈربے میں لا کر پل پل مرنے سے پہلے تم نے سوچا؟ وہ چادر کو گولا بنا کر ایک طرف پھینکتی جارحانہ انداز میں اس کی طرف آئی۔ تم مرد ہو کر ڈرتے کیوں ہو؟ تم عبد الرحمن کو نہیں جانتی؟ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر میرا بیٹا مر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار عبد الرحمن پاشا ہے۔ اگر وہ تمہیں تمہاری مطلوبہ رقم دے دیتا تو ہم کبھی یہ کرنے کا نہ سوچتے۔ کوئی بھی کمی تو نہیں اس کو پیسے کی؟ پھر بھی اس نے ہاتھ روک کر رکھا ہوا ہے۔ اب یا تم اس کا خیال کر لو یا اپنے بیٹے کا، فیصلہ تمہارا ہے۔ سلمیٰ کے نقوش مدھم روشنی میں بگڑے بگڑے دکھائی دے رہے تھے۔ اس وقت یوں تیز تیز بولتی وہ میکبت کی چوتھی جادوگرنی لگ رہی تھی۔ ہاشم متبذب سا اسے دیکھے گیا۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ اتنا مشکل تو نہ تھا، مگر وہ جہاں کے ساتھ سیدھی اس کے گھر آئی تھی۔ پھر کھانا کھا کر اس نے اجازت چاہی۔ اس کا سارا سامان سمانچی کے ڈرور میں رکھا تھا اور جس افراتفری میں وہ گئی تھی سوائے چند چیزوں کے کچھ بھی نہیں اٹھایا تھا۔ پھوپھو نے اصرار کیا کہ وہ اسپرنگ بریک ختم ہونے تک اس کے پاس رک جائے، مگر وہ کل آنے کا وعدہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تو پھر کہوں گی کہ رک جاؤ۔ پھوپھو ذرا خفا ہوتی۔ پھوپھو میں کل آؤں گی نا، پرامس۔ اب چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر کل ضرور آنا۔ جہاں ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا، اس کی آنکھیں اور ناک گلابی پڑ چکے تھے۔ سرد و گرم علاقوں کے مابین سفر کا موسمی اثر تھا کہ استنبول پہنچتے پہنچتے اس کا فلو بخار میں بدل گیا تھا۔ اور میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، صرف ٹاکسم تک چھوڑنا، آگے سے میں گھوڑسل پکڑ لوں گی۔ میں سمانچی تک چھوڑ دوں گا، نو پرابلم۔ وہ چابی پکڑے جیکٹ پہنتے ہوئے بولا، نہیں، اس بخار میں تم سے 45 منٹ کی ٹائمنگ کروائی تو 45 دن تک تم جتاتے رہو گے۔ ویسے بھی مجھ پر تمہارے احسان بہت جمع ہو گئے ہیں، اتنے سارے کیسے اتاروں گی؟ وہ اس کے سامنے سینے پہ بازو لپٹے کھڑی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اتارنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھے گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں کا رویہ اس کے ساتھ نرم پڑتا جا رہا تھا، پاکستان میں پہلے 2 دن تو وہ لاتعلق رہا، شاید اس لیے کہ دونوں کو ٹھیک سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، مگر پھر اس نے خود ہی کچھ محسوس کیا تھا۔ تب بھی وہ خود آگے بڑھا اور اس کے درمیان کھڑی سرد دیوار ڈھا دی۔ لیکن کیا وہ اس کے لیے وہ محسوس کرتا تھا جو وہ اس کے لیے کرتی تھی؟ کیا اسے ان کا وہ بولا بسرا رشتہ یاد تھا جس کے متعلق اس گھر میں کوئی بات نہیں کرتا تھا؟ ابھی کچھ دن وہ اس کے گھر رہے گی تو ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کی ضرور کوشش کرے گی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ ٹاکسم اسکوائر کا مجسمہ زادی اسی طرح تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ مجسمے کے گرد گول چکر میں اگی گھاس پر سرخ، سفید اور زرد ٹیولپس کھلے تھے۔ ہر جگہ سالانہ ٹیولپ فیسٹیول کے پوسٹرز بھی لگے تھے جو ہر سال کی طرح اس موسم بہار میں بھی استنبول میں منعقد ہونا تھا۔ ٹیولپ کا پھول استنبول کا سمبل تھا، مگر ان کے دلفریب مہک میں ڈوبا ٹاکسم اسکوائر حیا کو خزاں آلود لگا تھا۔ وہ بہار اب وہاں نہیں تھی، جیسے ڈی جے نہیں تھی۔ تم جا رہی ہو، حالانکہ میں چاہتا تھا تم کچھ دن ہمارے گھر ہو۔
گاڑی رکتے ہوئے جہاں نے چہرہ اس کی طرف موڑے سنجیدگی سے کہا، میں کل آ جاؤں گی، مگر کل تک میں سبانچی، اپنا ڈرون، بلاک، جھیل اور ہر جگہ جہاں میں اور ڈی جے اکٹھے تھے ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتی ہوں، اکیلے، بالکل اکیلے میں ان بیتے لمحوں میں پھر سے جینا چاہتی ہوں۔ مت کرو، تمہیں تکلیف ہوگی، بہت تکلیف سہہ لی، اب اس سے زیادہ تکلیف مجھے نہیں مل سکتی۔ اس نے بھیگی آنکھ کا کونا انگلی کی نوک سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پہ ابھی تک نکاہت تھی، وہ واقعی بیمار لگ رہا تھا۔ جہاں چلا گیا اور وہ مجسمہ دادی کی گھاس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ وہ گھاس کا گول قطن اراضی دراصل یوں تھا جیسے کوئی چپٹار کھا گول سا سبز پھول ہو جس کی سبز پتیاں بنی ہوں۔ وہ پتی کے درمیان ایک سیدھی روشا تھی جو مجسمے تک لے جاتی تھی۔ ٹاکسم کے ہر پھول، ہر پتھر اور ہر بادل پر جیسے یاد رقم تھی۔ وہ اس کا اور ڈی جے کا ریزرو پوائنٹ تھا، مین سٹاپ۔ تقریباً ہر دوسرے دن وہ ادھر آتی تھی۔ کورسل انہیں یہیں جو اتارا کرتی تھی۔ یہاں سے آگے وہ عموماً میٹرو ٹرین پکڑ لیا کرتی تھی۔ اس سے اسکوائر کا چپا چپا انہیں یاد تھا اور ڈی جے کے بغیر سب کچھ ادھورا تھا۔ اور اس طرف کلاس اسٹریٹ تھی، وہاں سے کی گئی ان کی ڈھیروں شاپنگ جو راہی گاہ چلی گئی۔ کلاس اسٹریٹ آج بھی وہیں تھی، بہت طویل، نہ ختم ہونے والی، مگر زندگی ختم ہو گئی تھی۔ کورسل کی کھڑکی کے شیشے کے پار وہ فاسفورس کا عظیم الشان سمندر دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے ایک فیری گزر رہا تھا۔ اسے یاد تھا جب پہلی دفعہ ان دونوں نے اس جگہ پل پار کرتے ہوئے نیچے فیری تیرتے میں نہیں بیٹھی تھی اور صرف اسے دیکھ کر ہی وہ پرجوش ہو گئی تھی۔ پھر فیری وہیں رک گیا اور زندگی ختم ہو گئی۔ دوپہر کی ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ سبانچی کے در و دیوار پہ پھیلی تھی۔ ڈرام بلاکس تقریباً ویران پڑے تھے، اسپرنگ بریک ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور اسٹوڈنٹس اپنے اپنے ٹورز پہ تھے۔ اسے کسی کو اطلاع دینے کا ہوش ہی نہیں تھا، مگر پاکستان روانگی والے دن جانے حالے کو کسی نے بتایا اور پھر سب کے فون آنے لگے تھے۔ متعصم، حسین، ٹالی، سارہ، لطیف، انجم، باجی، سب اسے برابر فون کر رہے تھے، مگر وہ سب یقیناً ابھی واپس نہیں آئے تھے۔ وہ اپنے ڈرون بلاک کو گول چکر کھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب وہ سبانچی آئی تھی تو ان سیڑھیوں پہ برف جمی ہوئی تھی، اب وہ برف باہر لے گئی تھی۔ اس نے گردن اوپر اٹھا کر بالکونی کے بلب کو دیکھا اور پھر اداسی سے مسکرا دی۔ کتنا ڈر کے وہ اپنے پہلے دن جب یہ بلب خود بخود جل گیا تھا کہ پتہ نہیں یہاں کون سے جن بھوت ہیں، نکلے ہم وہی پاکستان کے پینڈو۔ حالانکہ یہ بتانے پر کہ یہ ٹیکنالوجی کا کرشمہ ہے، ڈی جے اس کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر افسوس کرتی رہی تھی۔ اس نے ڈرام کا لاک کھولا، کمرہ سنسان پڑا تھا، صاف ستھرے بنے ہوئے بستر، میز پہ نیز البتہ خود تھی۔ اس کی ساری چیزیں حیا نے اس کے بھائی کو پیک کر کے دی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور سلائیڈ کھولی۔ گڈ مارننگ، اس نے کہنا چاہا، مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ آنسوں سے اس کا گلا بند کر دیا تھا۔ دور کہیں کسی بلاک سے ڈی جے کو جواب دینے والے لڑکے نے اتنے دن غیر حاضری پر کچھ تو سوچا ہوگا، مگر شاید وہ خود بھی اسپرنگ بریک پہ ہو۔ اب وہ آئے گا تو اسے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اسے کیا معلوم کہ اب ساری آوازیں ختم ہو گئی ہیں۔ گڈ مارننگ ڈی جے، اس نے کھڑکی میں کھڑے بھیگی، بے حد مدھم آواز سے ڈی جے کو پکارا۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر چہرے پر لٹک رہے تھے۔ جواب نہیں آیا تھا، اب جواب کبھی نہیں آنا تھا۔ وہ پلٹ کر اپنے بنک کی طرف آئی اور شانے سے پرس اتار کر اپنی میز پہ رکھا، پھر زپ کھول کر اندر سے لکڑی کا وہ چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور اس کا جواب بھی اسے ڈھونڈنا تھا۔ او حیا، تم کب آئیں؟ آواز پہ وہ چونک کر پلٹی۔ کھلے دروازے میں متعصم کھڑا تھا اور راہداری سے گزرتے ہوئے اسے دیکھ کر حیرت سے رکا تھا۔ آج ہی آئی ہوں، تم سب واپس آ گئے؟ اسے یک گوہ طمانینت کا احساس ہوا۔ وہ ڈبہ ہاتھ میں لیے اس کی طرف آ گئی۔ نہیں، وہ سب تو ابھی کونیا میں ہے، مجھے ذرا کام تھا، اس کے لیے آیا تھا۔ وہ دنستہ لمحہ بھر کو رکا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ختیجہ اتنا اچانک کیسے ہوا۔ اللہ کی مرضی تھی متعصم۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ بیری اینیورزم پھٹے تو ایسا ہی ہوتا ہے، اچانک سے انسان کو
لیپس کرتا ہے اور اچانک مر جاتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو چند روز قبل درد شروع ہوتا ہے۔ ڈیجے کو بھی ہوا تھا، مگر اس نے مائیگرین سمجھ کر نظر انداز کیے رکھا اور پھر سب ختم ہو گیا۔ دوستوں کو کھونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ دونوں اسی طرح چوکھٹ پہ کھڑے تھے۔ میں تو تب سے یہی سوچ رہی ہوں، تاسم کی زندگی اتنی غیر یقینی چیز ہے۔ ایک لمحے پہلے وہ میرے ساتھ تھی اور اگلے لمحے وہ نہیں تھی۔ موم بتی کے شعلوں کی طرح بے ثبات زندگی جو ذرا سی پھونک سے بچ جائے۔ لمحے بھر کا کھیل، یہی اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے یا اور ہمیں اسے قبول کرنا پڑے گا۔ یہ کیا کوئی پزل باکس ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ڈبے کو دیکھ کر ذرا سا چونکا، پھر اس نے ناسمجھی سے ڈبے اس کی طرف بڑھایا۔ چائنیز پزل باکس، تم نے یہ کہاں سے لیا؟ یہ ڈبہ کو الٹا پلٹا کر دیکھنے لگا۔ کسی نے دیا ہے، مگر میں اسے کھول نہیں پا رہی۔ کیا تم اسے کھول سکتی ہو؟ اس نے پر امید نگاہوں سے تاسم کو دیکھا۔ میں اسے دیکھتا ہوں، ٹھہرو۔ وہ اس کے اوپر نیچے سے جائزہ لے رہا تھا۔ یہ قدیم چائنیز پزل باکس کی طرف سے بنایا گیا ہے۔ اس کے اوپر عموماً کوئی پزل بنا ہوتا ہے جس کو سولو کرنے سے یہ کھلتا ہے، یا پھر کوئی 5 حرفی الفاظ لکھنے سے 1 منٹ اسے جیسا اچنبھا ہوا۔ 5 نہیں، اس پر تو 6 حروف درج ہیں۔ اس طرح کی چیزوں پہ ہمیشہ 5 حروف ہوتے ہیں، مگر شاید اس کا جواب کوئی خاص لفظ ہو جس پہ 6 حروف ہی پورے آتے ہوں۔ مگر اب یہ کھلے گا کیسے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ یہ تو جس نے دیا ہے اسی کو۔ وہ رکا اور اوپر سے لکھی سطر کو پڑھنے لگا۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ حیا، تمہارا واسطہ کسی سائیکو سے پڑ گیا ہے؟ یہ ایک پہیلی ہے اور اسے حل کرنا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ یہ صرف میں ہی حل کر سکتی ہوں، اور اگر اسے توڑا یا میرے کسی کام کا نہیں رہے گا، یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم دماغ استعمال کرو۔ ویسے یہ فقرہ، وہ اس سطر پر انگلی پھیرتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا، یہ فقرہ مجھے کچھ سنا لگ رہا ہے، شاید۔ وہ جیسے یاد کرنے لگا، اس دن جب ہم جیو انفارمیشن کی کلاس میں لکھ کر باتیں کر رہے تھے، تب شاید پروفیسر نے یہ بولا تھا۔ نہیں، مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں ہے۔ پتہ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ انسان کی یادداشت چیزوں کی بہت ریلیٹ کرتی ہے۔ ہم ایک چیز کو دیکھ اس سے متعلق چیز یاد آ جاتی ہے۔ خیر، جو بھی ہے، تم فکر نہ کر، ہم اس کا کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ ابھی تو میں کام سے جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا۔ تم دروازہ اچھی طرح لاک کر لینا۔ آج کل ڈرام بلاک تقریباً خالی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے یوں خیال کرنے پر وہ زیر لب مسکرا دی۔ وہ چلا گیا تو اس نے واقعی میں کمرہ اچھی طرح لاک کر لیا۔ سماجی اتنی ویران تھی کہ اسے انجانہ سا خوف محسوس ہوتا رہا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، حالانکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پہ اسے سب کچھ معمول کے مطابق ہی نظر آتا تھا، مگر کچھ تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ رات بہت دیر تک لیٹے لیٹے وہ پزل باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے انگوٹھے سے حروف تہجی کے سلائڈ اوپر نیچے کرتی رہی۔ اس نے حروف کے کئی جوڑے بنائے، مگر وہ مکمل رہا۔ اسے نیند نے کب گھیرا، اسے علم نہیں ہوا۔ پزل باکس اس کے گرد ایک طرف لٹک گیا۔ وہ اب بھی ویسے ہی تھا، سرد، جامد اور مکمل۔